गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक खान। गुड मॉर्निंग। आपको कहते हैं राइजिंग पाकिस्तान में वेलकम। इतना क्यों मुस्कुराएंगे आप? वेलकम वैसे कल हो गया था मेरा, अब आप मुझे लगता है मैंने वेलकम बैक पूरा हफ्ता जो है ना वो शुएब साहब अब जो है ना यहाँ पे वेलकम 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 करते रहे। नहीं, मैंने तो वेलकम नाज़रीन को किया, बस मैंने तो सिंपल कहा सबीन फारूक खान। ओके गुड। हाँ, बस मैं तो इस पे आ गया हूँ ना, थोड़ा सा मैंने कहा कि होना चाहिए। अच्छा, वैसे होता है शादी के बाद में कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन सी हो जाती है, जैसे कि जब आप किसी दावत पे जाए ना तो वो एक सवाल होता है ख़वातीन से स्पेशली कि ये जो जोड़ा आपने पहना है ये जहेज के बरी का, तो हम सबीन पहले मेरी दावत करें उसके बाद मैं आपको इसका जवाब दूंगी कि मैंने बड़ी का जोड़ा पहना है या मैंने जहेज का जोड़ा पहना है। दावत तब करना जब सबीन हमें नजर आए यहाँ पे, एक पाँव एक मुल्क में दूसरा पाँव दूसरे मुल्क में, तो फिर दावत तो नहीं हो सकती। बट नाउ आई एम बैक, सो शेड्यूल आपका इजी हो गया है, तो फिर आप जब बोले खाने के लिए मैं हाजिर हूँ तो आपने मेरी दावत कर यही सुनना था, खाने के लिए ठीक है, तो मैं हाजिर उसमें आगे तो अभी बरी के जोड़े चल रहे हैं। बरी के जोड़े चल रहे हैं। अच्छा, ये होता है वैसे कि ज़ाहिर है ये सवाल होता है। इसके अलावा कोई सवाल होता है सबीन? जैसे दावत का जो आपने कहा ना कि वो अक्सर सवाल होते हैं ना, अच्छा टाइम कब देंगे, जैसे खानदान वाले कहते हैं ना कि प्लीज। थैंक्स फॉर द इलैबोरेशन। टाइम कब देंगे, लोग यही पूछ रहे होते हैं कि वक्त कब देंगे, तो उस वक्त का हमें भी इंतजार करना पड़ता है कि ज़ाहिर से होते हैं ना। फिर ये बात भी होती है ना कि पहले उसको टाइम दे दिया फिर उसको टाइम दे दिया, तो वो भी बड़ा मसला होता है कि अच्छा पहली दावत उधर होगी और दूसरी दावत इधर होगी, तो ये एक बड़ा इशू की बात होती है। बट एनी हाउ जो है बड़ी खुशी होती है। अब मेरे शादी के टॉपिक से आगे निकले शुएब, मैं वरना लिटरली आपको ना 10 साल पीछे आपकी शादी के हाँ, इतनी पुरानी बात तो मेरी भी नहीं है ना। को अभी 10 साल Just 10 years। Just 10 years। चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। आज का हमारा मौजूद आज का हमारे मौजूद बहुत जबरदस्त है जिन पर हम बात कर लेंगे। मौजूद यही था ना, सवाल ये हमने कर लिया। मौजूद आज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अच्छा, आप भी बताएं जी, आपसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या होता है? अच्छा, मर्दों से ज़्यादा हम अक्सर ही बात करते भी है ना, वो जॉब से मुतालिक हो रहा होता है, वो सैलरी से मुतालिक हो रहा होता है, और ख़वातीन से अगर वो गैर शादीशुदा तो शादी से मुतालिक हो रहा होता है, अदरवाइज अपनी फिर मामलात है, अपनी कोई सवालात होते हैं, ख़वातीन के सवाल खत्म नहीं होते। मियाँ क्या करता है? अच्छा, मियाँ से भी सवाल हो रहा था, मियाँ की तनख्वाह कितनी है, मियाँ क्या करता है? अच्छा, औरतों से भी ये सवाल लिटरली बार बार हो रहा होता है कि मियाँ क्या करता है, अच्छा कमा कितना लेता है, अच्छा तनख्वाह कितनी है उसकी, फलाना कितना है। बहुत पर्सनल क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। सो ऑब्वियसली यू हैव टू क्रिएट अ बाउंड्री। वो बाउंड्री आपको रखनी पड़ती है, वो बैरियर आपको क्रिएट करना पड़ता है। रूट नहीं होना होता, बिकॉज हर कोई अपनी एक उसका अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, उसकी अपनी ग्रूमिंग होती है, हर माहौल डिफरेंट होता है, हर इंसान सोचता मुख्तलिफ तरीके से है। मुझे लगता है रूड नहीं होना चाहिए अनटिल एंड अनलेस वाकई लिमिट ना क्रॉस हो जाए। बट यह है कि तरीके से आप गोलमोल क्वेश्चन कर जवाब दे दें या फिर घुमा फिरा के आप कुछ ऐसी बात कर दें कि अगले को समझ आ जाए कि नहीं भाई ये फुल स्टॉप है, इससे आगे आप सवाल नहीं कर सकते। या सिंपल कह दें कि आई थिंक यू शुड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन। हाँ, मतलब इस सवाल की भी जरूरत नहीं है, ये बहुत रूड था, तो इसलिए मैंने कहा नहीं, आप प्यार से कहना आई थिंक यू शुड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन। हाँ, क्या आपको ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, तो आई थिंक ये एक तरीका बेहतर होता है ना? बात मुकम्मल करें लेकिन तरीका हाँ ऐसा होना चाहिए कि वो शाइस्ता होना चाहिए। हाँ, लेकिन बात यही होनी चाहिए कि किसी ने आपको दिल भले दुखाए लेकिन आप ना दुखाए। कोई आपसे इनसेंसिटिव हो रहे पर आप ना इनसेंसिटिव हो। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, हमें बढ़ना है आगे। इससे पहले कि आप कहें कि आज की बात शेर आया। ओके, मतलब शेर पोइट्री वाला शेर है, तो मेरे पास एक लिखा हुआ था, तो मैंने कहा मैं जरा लिखा हुआ था तो मैंने कहा मैं उसको पढ़ने की पूरी कोशिश करूं। सो लेकिन आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल कर सकते, आप उसको कंप्लीट कर, आप दोनों कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली शायद मेरी जनरेशन वो जनरेशन है जो कि बस अब किताबों से बहुत दूर हो चुकी है। तो उसी सिलसिले में एक बड़ा अच्छा शेर मेरे सामने आया, तो आई थॉट शेयर किया जाए कि कागज़ की ये महक, ये नशा रूठने को है, वाह वाह, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। वाह, क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त शेर। ये सुबह सुबह जब हमने पढ़ा तो हमने कहा कि नाज़रीन से ज़रूर शेयर करें कि क्या वो भी इस बारे में यही सोचते हैं कि शायद टेक्नोलॉजी का इतना दौर आ गया है कि अब किताबें जो हैं वो बस शेल्फ पे पड़ी रहती है, किताबें शेल्फ पे हैं, किताबें हमसे रूठ गई हैं या हमें उनकी कदर नहीं है। ये आज हमारा मौजू भी है, हम आगे चलकर इस पे डिटेल्स आज बात भी करेंगे, लेकिन हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। इससे पहले कि हम ज्यादा बात इस पे कर लें, ब्रेक लेंगे। शेर आया हुआ था, उसने कहा आज शेर होगा, तो शी कुडंट कंट्रोल हरसेल्फ, दैट्स फाइन। उसने कहा शेर पढ़ना है तो अच्छी बात है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस शेर की तशरीह करेंगे। और जवाब आपने लाजमी दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे हमारी कोऑर्डिनेटर लिख रही है जवाब। बिल्कुल सही है, चलें जी, आफ्टर द ब्रेक।
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید, اور بات کرتے ہیں اب کہ دانت شائننگ کیوں نہیں ہوتے. یعنی یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے سٹارز ہیں, لٹل سٹارز, میں بچوں کی بات کر رہا ہوں, ان کے دانتوں کے بڑے مسائل ہیں. اچھا, کچھ بچوں کے دانتوں سے متعلق بات یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ دانت ٹیڑھے آ رہے ہیں, کچھ سے متعلق بات یہ ہوتی ہے کہ وہ شوگر کیریز یا ان کے دانت خراب ہو رہے ہیں, وہ ڈفرینٹ طرح سے خراب ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ کے دو دانت آ رہے ہوتے ہیں. ہاں, دو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پچھلے گرتے نہیں ہیں, دودھ کے دانت گرتے نہیں ہیں اور اگلے دانت آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وقت پہ دانتوں کا نہ گرنا, یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی برشنگ, اس کی ہیبٹ وہ ڈیولپ کرنا, دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں اسٹارٹ میں نہیں اتنی جلدی نہیں کرانا, یہ نا وہ ٹوتھ پیسٹ چلا جائے گا اندر, زیادہ کیئرنگ ہو رہے ہوتے ہیں. بٹ اب تو ٹوتھ پیسٹ ایسے اویلیبل ہیں جو تھوڑے بہت اندر چلے ہوئے ہیں, دیٹس فائن, اٹس اوکے. بٹ ہاں, بچوں کی جو برشنگ ہیبٹس ہے وہ ڈیولپ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اس میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اویئرنیس کی پرسپیکٹو سے کہ ابھی بچوں کو بتایا بھی جاتا ہے کہ اچھا رات کا برش کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی کچھ میٹھا اگر کھایا تو برش اس کے بعد لازمی کرنا ہے. پلس بچے میٹھا بہت زیادہ کھاتے ہیں, کینڈیز کھا رہے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو پھر بیکٹیریل گروتھ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر دانت خراب ہو رہے ہوتے ہیں. تو آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. اپنے سوال آپ میں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں جوائن کیا جنرل ڈینٹسٹ ہیں ڈاکٹر عائشہ خالد صاحبہ. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, اللہ کا شکر, تھینک یو. گریٹ ٹو ہیو یو. زیادہ کیا ایشوز ہیں جن کی وجہ سے پیرنٹس کنسرننگ ہوتے ہیں اور آپ کے پاس آتے ہیں بچوں کو؟ جیسے آپ نے ذکر کیا ابھی کہ بچوں کی کیریز وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور یہی ہوتا ہے کہ پچھلے دودھ کے دانت گرے نہیں ہوتے اور جو پرماننٹ دانت اوپر سے آ جاتے ہیں. تو زیادہ پرابلم ہماری ڈائٹ کا ہے, اور بچے کیونکہ آج کل ایزی ڈائٹ, ہم پیرنٹس بھی کئی بار ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایزی ڈائٹ کی طرف, شوگری ڈائٹ, جنک فوڈ اور ان چیزوں پہ زیادہ فوکسڈ ہے, جہاں پہ ہم لوگوں کو یا پیرنٹس کو محنت کرنی پڑتی ہے کہ بھئی بچے کے لیے کوئی ایسی ڈائٹ, فائبرس ڈائٹ پروڈیوس کی جائے, یا کوئی فروٹس کٹ کر کے دیے جائیں جس پہ بچوں کے ناک منہ چڑھانا, یا یہ نہیں کھانا, یہ کھٹا ہے, یہ میٹھا ہے, کڑوا ہے. تو اس چکر میں بچے بہت زیادہ کیریز اور دانتوں کے مسئلوں کے ساتھ آ رہے ہیں. اچھا, جب دانت آنا شروع ہوتے ہیں, مسوڑے بننا شروع ہوتے ہیں بچوں کے, اس ٹائم پہ بھی کوئی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیے, جب سے بچہ ماشاءاللہ فیڈ لے رہا ہے یا جب سے وہ سیمی سالڈ فوڈ پہ آ رہا ہے, تو بس اس کا مطلب ہے اس کے اندر شوگر یا کچھ بھی ڈائٹ جا رہی ہے. نیچرل ملک جو ہے, جو مدرس ملک ہے, جو فیڈ ہے, وہ سیلف کلینزنگ اور سب کچھ ہے, لیکن اور سلائیوا بھی ہمارے منہ میں اسی لیے ہوتا ہے کہ اس سے بھی ہماری کافی کلیننگ ہو جاتی ہے. لیکن دا مومنٹ آپ نے فوڈ لینا شروع کر دیا ہے اور اپر فیڈ آ رہی ہے, تو آپ کو کیئر کی ضرورت ہے. پیرنٹس, مدرس کو چاہیے بے شک اپنی چھوٹی انگلی سے, یا اب تو بہت سارے گیجٹس آ گئے ہیں جس پہ وہ آپ چھوٹا سا ہلکا سا برش لگا ہوا ہوتا ہے اور آپ جو ہے نا وہ منہ میں پھیر دیں, اور بڑا سافٹ سا ہوتا ہے. تو وہ بہت مطلب ارلی بچوں کی ہم لوگ اس لیے فوکس کرتے ہیں کہ بچوں سے ہی ہیبٹ بنے گی, عادت ان کی بنے گی, تو یہ آگے جا کر ساری عمر تک ان کی عادت بنی رہے گی. کتنی ایج سے سٹارٹ کر دینی چاہیے, جو ڈفرینٹ گیجٹس کے تھرو ہی یا انگلی سے؟ 6 months پلس آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. ہاں جی ہاں, آپ انگلی سے ہلکا سا بس آپ, کیونکہ ہم لوگ اپنی جو ٹاپ ڈائٹ ہے یا کوئی سیمی سالڈس بچوں کو یا فروٹس کھلانا شروع کر دے, وہ ہم لوگ آلموسٹ 6 to 8 months یا 10 months سے شروع کر دیتے ہیں. یا جب پہلا دانت آئے تو بس آپ سٹارٹ کر دیں, وہ تو بالکل لازمی ہوگا. پھر آپ ویٹ نہ کریں کہ پوری بتیسی باہر آئے. بالکل بالکل نہیں, آپ اتنی دیر میں جو پہلا دانت ہے بالکل اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ پہلا دانت ہی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اوکے, اور جب پہلا دانت افیکٹ ہو جائے گا ظاہر ہے پھر اس کے بعد ساتھ والے سارے افیکٹ ہونا شروع. کیونکہ ایک کو اگر کیڑا لگ گیا یا ایک میں اگر کیوٹی بن گیا تو آہستہ آہستہ بیکٹیریل گروتھ سے باقی دانت بھی خراب ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اچھا, چونکہ بات ہو رہی ہے بالکل جو پہلا دانت آ رہا ہوتا ہے, جس وقت مسوڑے سے سبینے کا سخت ہو رہے ہوتے ہیں, دانت آ رہے ہوتے ہیں, اس وقت بھی پیرنٹس بڑے کنسرننگ ہوتے ہیں. کچھ بچوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے, کچھ کو لوز موشن ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ کے ساتھ اور معاملات چل رہے ہوتے ہیں. ایک بڑی ہمارے یہاں ایک, میں دوائی کا نام لیے بغیر بات کروں کہ ڈراپس دے دیے جاتے ہیں, ہومیوپیتھک میڈیسن دے دی جاتی ہے کہ یہ لے لیں دانت آرام سے آ جائیں گے. پلیز بتائیں کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ آپ دیکھیے, کیونکہ گمز کے اندر سے دانت نکلنا ایک نیچرل پروسیس ہے. ہماری ڈائٹس ایسی نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے فائبرس نہیں ہیں, ہم لوگ سخت گاجر وغیرہ یا سیب وغیرہ, ہم لوگ اگر ڈینٹسٹ کے پاس پیرنٹس آئیں تو ہم لوگ ان کو کہتے ہیں ایسی ویجیٹیبلس بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیں, بڑے چنکس پکڑا دیں, بے شک کہ وہ توڑ نہیں سکتے, ظاہر سی بات ہے وہ بائٹ نہیں کر سکتے. گاجر آپ نے پکڑا دی, بچہ سارا دن اس کو, کیونکہ ایک اریٹیشن ہوتی ہے گمز میں سے, آپ کے دانت نے نکلنا ہے باہر, اس نے اپنے آپ کو پش کرنا ہے. تو نیچرلی جو ہے یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ بچے اس کے اندر کچھ نہ کچھ منہ میں ڈالتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو اریٹیشن ہو رہی ہے. سودنگ افیکٹ کے لیے ہم لوگ یہ جیسے آپ نے بتایا بہت ساری ہیں, بٹ یہ سب سودنگ ہیں. فزیکلی آپ بچے کے یا دانت کے لیے آپ نے مسوڑے کا پتلا ہونا یا مسوڑے کا ایکٹیو رہنا ضروری ہے, اس کا استعمال ہونا ضروری ہے. جب آپ نے ایسی کوئی چیز دی جسے وہ چباتا رہے. بالکل. تو کئی بار ہم لوگ بچوں کے منہ میں کوئی پیسیفائر یا کوئی وہ ٹیدر دے دیتے ہیں,
تو وہ بھی چیزیں بس ایک ایڈ ہیں ان کی ہیلپ کرنے میں, دانتوں کی ہیلپ کرنے میں. پیسیفائر اور ٹیتھر یہ ہیلپ کرتا ہے؟ پیسیفائر نہیں کرتا, ٹیتھر کئی بار سودنگ ہوتا ہے. اوکے, بس کئی بار پیسیفائر سے تو میں یہ بھی سنا ہے کہ اس کی وجہ سے تو دانت باہر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں, آپ کی جو اس کی نیچرل پلیسمنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. بالکل بالکل. دیکھیں بہت سارے لوگوں کو اویئرنس نہیں ہے. اور انگوٹھا چوسنا, انگلیاں چوسنا یا کوئی چیز ہر وقت منہ میں رکھنا, اور پیسیفائر کیونکہ وہ ہر وقت بچوں کے بچہ رو رہا ہے منہ میں, تو اس سے آپ کی جو نیچرل گروتھ ہے دانتوں کی وہ باہر کی طرف اور سائڈوں سے کانٹریکٹ ہو جاتی ہے, آپ کا تالو اوپر ہو جاتا ہے, آپ کی جو کی جو شیپ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. ہم نے تو 3 سال تک کے بچے دیکھے ہیں کہ جن کو بالکل. عادت ہوئی یہ بہت بڑی ہماری ایک ہیبٹ ہے, ہمارے اس میں ایک ٹرینڈ ہے کہ بچے کے منہ میں پیسیفائر یا بوٹل ہو, لیکن اٹس اے رانگ ہیبٹ. اور اس میں دیکھ کچھ بچے بڑے ہو جاتے ہیں, جیسے 5-6 سال کے بچے بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ انگوٹھا چوس رہے ہیں, عادت ہو جاتی ہے, ان کی ڈیولپ ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. اچھا, ایسے بچے جو کہ اب تھوڑی ایج ان کی بڑھ بھی رہی ہے, عادت چھڑوائی کیسے جاتی ہے؟ آپ کچھ گائیڈ کرتے ہیں پیرنٹس کو؟ ہم لوگ بس گائیڈ, جیسے ہم لوگ جو ٹوٹکے ہمارے ماؤں نے ہمارے ساتھ کیے یا کسی کے ساتھ, وہ ہم لوگ ٹوٹکے ہی بتا سکتے ہیں, بٹ یہ ہوتا ہے کہ اسٹرکٹنس رکھے. مشکل ٹوٹکے تھے وہ تو, بس جیسے میں نے بتایا کہ ایک آدھ لگتی ہے تو پتہ چل جاتا تھا, ایسے ہی وہ ٹوٹکا بڑا دیسی ہے. آج کی ذرا جینٹل پیرنٹنگ کے بالکل بالکل. بس ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹرکٹ رہیں ان کے ساتھ, کیونکہ آپ کو پہلے بھی میں نے کہا کہ عادت جب بچوں کی بن جائے اور وہ کافی لانگ چلتی ہے تو وہ ان کو بریک کرنا ضروری ہے, لازمی ہے. تو وہ ظاہر ہے اس میں بڑا ہوتا ہے کہ آپ کو سائیکالوجسٹ بہت ہیلپ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو بتا سکے بچے کو کس طرح سے آپ نے بتانا ہے. ہم لوگ ریفر بھی کر دیتے ہیں, کئی بار کچھ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیبٹس کے ساتھ ہو تو ہم لوگ ریفر بھی کر دیتے ہیں, کسی کا گائیڈ بھی کر دیتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ ہیبٹ, کیونکہ اگر ایک ہیبٹ اسٹرانگ ہے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ اس کے اور ہیبٹس اسٹرانگ ہوں گے, اور اس کے لیے بھی چائلڈ سائیکالوجسٹ کی رائے لینا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اچھا, باتیں جو دانت آنا شروع ہو گئے ہیں, اور ساتھ ہی جب آپ چونکہ بچے نے شروع میں اگر کوئی میٹھی چیز کھا لے, سیریلز, شوگری سیریلز ظاہر ہے ہمارے یہاں بڑے کامن ہیں, ہم بڑا ڈسکریج بھی کرتے ہیں اس کو, یا دودھ میں بھی اگر ہم چینی ڈال کے اسے پلا رہے ہیں اگر وہ اب فیڈنگ سے باہر نکل آیا ہوا ہے, تو ایسے میں جو کیوٹیز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, تھوڑا سا بتائیں کیوں ڈیولپ ہوتی ہیں, کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیے, یہ ہے کہ کیونکہ شوگر سارا دن تو بچہ کھا رہا ہے, لیکن اور ساتھ ہی کیونکہ وہ کھڑا ہے, چل رہا ہے, پی رہا ہے, ساتھ پانی بھی پی رہا ہے, تو وہ منہ کی کلینزنگ نیچرلی ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ سلائیوا بھی ہے بیچ میں. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے جب رات کو اس طرح کچھ میٹھا کھا کے سو جاتے ہیں تو اتنی ہمارے جو تھوک یا سلائیوا کی پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. بہت کوشش کرنے کے باوجود جو دانتوں کے بیچ کی سوراخیں ہیں یا گمز کے نیچے کلیننگ نہیں ہو پاتی, اس کے لیے برشنگ ضروری ہے. اور برشنگ اگر نہ کی جائے رات کو, خاص طور پہ کچھ بھی کھایا ہو, چاہے میٹھے کی بات نہیں کرتے, اگر کچھ بھی کھایا ہے رات میں اور آپ کھا کے سو گئے ہیں جلدی, تو وہ آپ کو کلیننگ اس کی ضروری ہے. اور اس کے بغیر آپ کا آہستہ آہستہ, اگر آپ نے صبح اٹھ کے بھی نہیں برش کیا اور ہیبٹ نہیں ہے برش کرنے کی, تو آپ کے بہت جلدی کیریز ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ کے دودھ کے دانت کیریز ہیں یا آپ کے ان پہ کیڑا لگ گیا جس طرح ہم کہتے ہیں, تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے جو اصلی اور جو پرماننٹ دانت ہیں ان کو بھی افیکٹ کر دیتے ہیں. اچھا, جو ابھی آئے ہی نہیں ہیں ان کو بھی افیکٹ کر دیتے ہیں. کر سکتے ہیں اگر بہت زیادہ کیریس ہے, اگر بہت آپ اس کی کوئی کیئر نہیں کر رہے ہیں, تو اگر وہ بڈ نکلنا شروع ہو گیا اور وہ کوئی نوک آ گئی ہے, تو وہ اس کو بھی, کیونکہ وہ ساتھ ہی ساتھ ہوتے ہیں, ایک کے اوپر ایک کے پیچھے یا آگے پیچھے کہیں سے آ رہے ہوتے ہیں, افیکٹ ہو جاتے ہیں. کئی بار بچے ایسے اس میں آتے ہیں کہ نشان ہوتے ہیں ان کے دانتوں پہ, ہوا تھا ہلکا سا لگا, نیچرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے میں ہے کہ وہ ریبلڈ کرتے ہیں دانت, اپنے آپ کو, اپنے انیمل کو, اپنے ڈینٹین کو. لیکن اگر وہ نہ کر سکیں, ساتھ برشنگ نہیں ہو رہی, تو وہ پھر ہیلنگ ہو گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب, اب ذرا دانت گرنے کی بات کرتے ہیں. کچھ بچوں کے دانت جو ہیں وہ جلدی گرنا شروع ہو جاتے ہیں, کچھ کے لیٹ, اور کچھ کے, میرے سامنے میری فیملی میں کچھ کیسز ہیں کہ 11-12 سال کے ہونے کے بعد بھی وہ دانت جو گرے تھے وہ واپس نہیں آئے ہوئے. اس میں دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں. کچھ انہیریٹک ہوتا ہے کہ بھائی ان کے نیچرلی ہی نہیں گر رہے, کچھ ایشوز ایسے آ جاتے ہیں کہ بھئی نہیں, ان کے گمز اتنے نہیں ہیں یا ان کے دانت کا اندر کا اسٹرکچر نہیں بنا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب پرماننٹ دانت اوپر آنے لگتا ہے تو وہ اوپر والے دانت کو خود بخود ہی, اس کی جڑیں, جو بیبی ٹیتھ ہے یا اس کی جڑوں کو وہ خود ہی نیچرلی پروسیس میں وہ گھلنا شروع ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ ہلتا ہے اور گر جاتا ہے. پھر ساتھ بچے کی ڈائٹ ہے, وہ سیب کھا رہا ہے, سخت چیزیں کھا رہا ہے, گاجر, مولی یا اس طرح کی چیزیں جو ہارڈ ہیں, تو وہ اس سے خود بخود گمز اس کو ہلاتے رہتے ہیں. لیکن اگر اس کی ڈائٹ بالکل کوئی فائبرس فوڈ نہیں ہے یا کچھ بھی اس میں بالکل پلین ہے جس پہ اس کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی, تو اس میں پھر ہمیں اکثر پیرنٹس آتے ہیں کہ جی دیکھیے پیچھے والا دانت آ گیا ہے اور آگے والا گرا نہیں ہے,
تو اس چکر میں پھر بچے ہمیں نکالنا پڑتا ہے وہ دانت. اچھا وہ خود پھر ہم لوگ پھر ایکسٹریکٹ کرنا پڑتا جی ہے. ایکسٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا. اور یہ رینڈم ہے کہ کسی کا جلدی گر جاتا ہے, کسی کا لیٹ گرتا ہے, لیکن ہم اس کو ایک اسپیسیفک ایج لمٹ نہیں دیتے کہ یہ ہم کہتے ہیں بس 6 ایئرس ٹو آنورڈس بچوں کے دانت گرنا شروع ہو جائیں گے. اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب 7-8 سال کی عمر میں لیٹس سپوز اگر دانت گرا ہوا ہے اور وہ 11-12 سال کی عمر تک واپس نہیں آ رہا, وہ جو نیچرلی گرا ہے, جی تو واپس آئے گا یا نہیں؟ اگر وہ پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا اندر دانت ہے بھی کہ نہیں. ہاں جی, ایکس رے کرتے ہیں, اور اگر دانت ہے تو پھر کہتے ہیں کہ آپ بے شک آپ برشنگ رکھیں, آپ اپنی ہائیجین ٹھیک رکھیں, آپ ڈائٹ ایسی رکھیں, فائبرس فوڈ کھائیں, تو وہ آ جاتا ہے خود, تو وہ پھر نیچرلی آ جاتا ہے. بس اس کی اپنی ڈیولپمنٹ ہے, سلو ہو گئی ہے. کیلشیم بچوں کو ہم بہت زیادہ کہتے ہیں کہ دودھ پئیں بیٹا, یا کوئی کیلشیم اب تو بہت زیادہ سپلیمنٹس بھی آ گئے ہیں جس کی وجہ سے بچے لے سکتے ہیں کیلشیم انٹیک. اور اگر دانت ہی نہیں ہے وہاں پہ, یہ بھی پاسبلٹی ہوتی ہے, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ نیچرلی انہیریٹڈ کوئی ہو ان کے پیرنٹس میں, کہیں فیملی میں جینیٹکس میں کوئی ایسا ہوگا کہ ان کا دانت مسنگ ہو, لیکن ہم اس وقت ان کا کچھ بھی نہیں کرتے, ویٹ کرتے ہیں جب تک کہ سارے دانت نہ آ جائیں منہ میں, پوری بتی کمپلیٹ نہیں ہو جائے. ہاں جی, اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب کیا پروسیجر کرنا ہے. اوکے. لیکن یہ سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ دانت ہوتا تو ہے لیکن وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتا, جی وہ تھوڑا رائٹ لیفٹ ہو سکتا ہے, سو ظاہر اس میں بہت ٹائم لگے گا اس کے آنے میں, اور وہ آئے گا شاید دانت ٹیڑھے بھی ہوں گے, پھر وہ بریسز والا معاملہ تو خیر بہت بات کا ہوتا ہے. بس یہ ہم یہی ہے کہ ہم ایج کا ایک ویٹ کرتے ہیں کہ ساری دانت ایک دفعہ منہ میں آ جائیں, کس کو کس طریقے سے ہلانا ہے. کیونکہ کئی بار ہمارے جو جس کو ہم سائنٹیفکلی ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, جیسے بچوں کی اس میں اگلی ڈکلنگ سٹیج, تو ہم یہ یوز کرتے ہیں اپنے ڈینٹل میں بھی. اگلی ڈکلنگ, جی, جیسے کہانی ہے بچپن کی کہ وہ تھا اور وہ خوبصورت ہو گئے, تو وہ جب ایک ہمارا کینائن ہے, وہ بالکل اوپر والے کینائن جو ہیں جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں وہ سب سے آخر میں آتے ہیں, اور وہ جب آتے ہیں تو وہ پوری بتیسے کو ہلا دیتے ہیں. تو وہ ایج تقریباً 12 to 13 والی ہوتی ہے, 11, 12, 13 ایئرس کی ہوتی ہے. تو اس میں جب وہ ایک دفعہ ہل جائے, جب وہ پورا آ جائے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب نیچرلی دانت اپنی جگہ سیٹ ہوئے یا نہیں ہوئے, اور اگر نہیں ہوئے تو پھر اس کو کتنا ایک بریسز کا وہ ٹریٹمنٹ, وہ پھر ہم پورا پروسیجر بناتے ہیں. اوکے. لیکن کیا ایسے سائنز ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ یو شوڈ وزٹ اے ڈینٹسٹ ایوری 6 months؟ ایوری 6, نو میٹر واٹ, کچھ ہے نہیں ہے, 6 مہینے بعد دکھانا ہے. آپ دکھائیں, ایک جنرل آپ ریویو لیں کہ کچھ ہو تو نہیں رہا. کیونکہ ہم لوگ جب برش کرتے ہیں تو ہم بچے بھی اور ہم لوگوں کو بھی برشنگ میں سب سے کم ٹائم لگانا ہوتا ہے. یہاں ایک یہاں کیا, 2 اوپر اور بس باہر. تو ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ جو پیچھے والے دانتوں تک برش گیا یا نہیں گیا, پیسٹ ہم نے کتنا لگایا, یوز ہوا بھی, یا سارا جب وہ ہم نے رینس کیا تو سارا باہر ہی آ گیا پیسٹ. تو بہت زیادہ مانیٹرنگ کی ضرورت ہے بچوں کو خاص طور پہ, کہ وہ برش صحیح سے کریں. آپ کھڑے ہو جائیں ساتھ, بے شک ان کو انڈیپینڈنٹ کریں, وہ خود کریں, لیکن آپ کھڑے ہوئیں ساتھ, دیکھیں, خود کروا لیں. اگر بچوں سے نہیں ہو پا رہا, ان کو چیک کریں لازمی رات کو کہ انہوں نے برش صحیح سے کیا ہے کہ نہیں. کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہمارا ٹائم دیا گیا ہے 3 منٹس ہمیں لگانے ہیں برشنگ کے اوپر. اوکے. بچے اس لیے نہیں لگائیں گے, وہ کہیں گے کہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا, ہم نے کھیلنا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے بچوں کا, وہ کہتے ہیں کہ اس میں ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. کارٹونز میں سو رہے ہیں, کارٹونز میں سو رہے ہیں, ٹائم میں سو رہا ہے, لیٹ ہو رہے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹائم ویسٹ ہو جائے گا, نہ برش کریں گے ٹائم ویسٹ ہو جائے گا. ان کا بڑا کنسرن ہے کہ ٹائم ویسٹ ہو جائے گا. اچھا, ایسے میں جب یہ دانتوں میں کیوٹیز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں, اور اسپیشلی دودھ کے دانتوں میں ہو رہی ہوتی ہیں, اس وقت تو نارملی ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں, دودھ کے دانت ہیں تو ویسے بھی گر جانا ہے, اور اسی طرح سے گر جانا ہے, خراب ہو کے گر جانا ہے. لیکن کیا اس وقت بھی ان میں ٹیمپرری فلنگ کروانی چاہیے؟ دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے بچے کو کتنا زیادہ وہ, اگر تو کئی بار ہوتی ہیں خود بخود ہی ہماری ہائیجین یا ہماری ڈائٹ سے خود بخود ہی وہ اریسٹڈ کیریز ان کو ہم بولتے ہیں, اور رک جاتی ہیں اور وہ وہیں رہتی ہیں, اس سے زیادہ بڑھتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے کو درد شروع ہو گئی ہے, ٹھنڈا گرم سینسٹیوٹی ہو گئی ہے, اور وہ جب دودھ پی رہا ہے یا بول رہا ہے تو وہ رو رہا ہے اور کہہ رہے مجھے درد ہے یا بس پڑ گئی ہے, تو اس میں پھر ہم اس صورتحال میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ دانت جا کے پرماننٹ دانت کو جو کہ ابھرنے والا ہے یا نکلنے والا ہے اس کو ڈیمیج کرے, تو اس میں ہم فلنگ کر دیتے ہیں. ہوتی ٹیمپریری ٹائپ ہی ہے, چھوٹی ہوتی ہے, کوئی دانت کے ساتھ ہی وہ بھی نکل جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ضروری ہوتا ہے کئی بار. اوکے. اچھا, ایسے میں مولرز یہ بھی دوبارہ آ جاتے ہیں, کیونکہ کچھ بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ مولرز بھی بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں, ان کے کیوٹیز اینڈ کیڑا لگ جانا, اور اس کے بعد پھر بالکل وہ گمز ان کے اتنے خراب کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں دانت آئیں گے بھی اس میں اب یا نہیں آئیں گے. اگر وہ بات ساری یہ ہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نیچے والا دانت کتنا افیکٹ ہو رہا ہے, کتنا ابھی بن گیا ہے یا نہیں. اگر دانت جو مولر ہے, جو بیبی مولر ہے, اس کے بعد پرماننٹ مولرز آتے ہیں. اوکے. اور کیونکہ مولر سب سے زیادہ اس لیے افیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ منہ میں سب سے پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. بیبی کے
اور اس وجہ سے جب فرنٹ کے دانت تو ہم صرف بائٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, پیچھے کے دانتوں میں کھانا ہمارا پھنس بھی جاتا ہے, ان کی شیپ بھی کچھ ایسی ہے. تو اس وجہ سے ان کو خاص طور پہ, اسی لیے میں کہتی ہوں جب برش کرتے ہیں بچے آگے سے کیا اور پیچھے تک تو ٹوتھ برش پہنچا ہی نہیں, تو پیچھے تک لے کر جائیں. بڑے بھی کئی بار آگے آگے سے کرتے ہیں تو مولرز ہی سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں, اور ان کو زیادہ مجھے لگتا ہے ٹوتھ برش کے کو بھی اس کو بھی تھوڑا سا ڈیزائن اس طرح سے کرنا چاہیے کہ بیک تک چلا جائے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جاتا ہی نہیں ہے کہ لاسٹ والے دانت جو ان کی صفائی ہو سکے. یہ ہماری آپ کا بہت اچھا یہ پوائنٹ ہے, کیونکہ ہمارے کنسرنز بہت ساری جگہوں پہ ڈینٹل ہیلتھ ہمارے کنسرن میں اتنی جلدی نہیں آتی. کچھ المیہ ایسا ہے ہمارا کہ جب تک دانت بالکل ختم نہ ہو جائے تب تک ہم نے عمر کے ساتھ بہت لنک کر دیا نا کہ فلاں ایج ہوگی اب تو گرنے کیا فائدہ رکھنے کا. لیکن اس میں یہ کہ آپ دانت ٹوتھ برش کون سا سلیکٹ کر رہے ہیں, آپ برشنگ کی ٹیکنیک کس طریقے سے کر رہے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کا اگر ہم خیال کریں تو ہمارے دانتوں کا بہت فرق پڑ جاتا ہے. ٹنگ کلیننگ کتنی امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے؟ ٹنگ کلیننگ ساتھ ساتھ ضروری ہے. اس سے بھی کیوٹیز ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے ٹنگ پہ کھانے کا ڈپازٹ جم جاتا ہے یا پڑا رہ جاتا ہے, تو اس سے بھی کیوٹیز ہونے کا یا بیکٹیریا کے ڈیولپ ہونے کا بہت چانس ہوتا ہے. تو وہ بھی ضروری ہے, لیکن برشنگ بہت ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے. اینڈ ماؤتھ واش فار کڈز not at all, even بڑوں کے لیے بھی نہیں. بڑوں کے لیے بھی اگر ایڈوائز بائی دی ڈینٹسٹ, اینڈ وہ بھی اسپیسیفک ٹائم تک اونلی, اور اس کو یو ہیو ٹو گیو, آپ نے اس کا بریک دینا ہے. آپ اس کے لیے کنٹینیوس آپ روز کے لیے بس ساری زندگی کے لیے ہاں برش کیا ساتھ ماؤتھ واش کیا نہیں, وہ ضروری ہے. تو ماؤتھ واش نہیں جی, برش کریں, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور بالخصوص کھانے کے بعد اور میٹھا کھائے تو لازمی کریں. بچوں کی ہیبٹ ڈیولپ کریں, سونے سے پہلے برش بچے لازمی کریں. اور جب آپ آہستہ آہستہ ان کی ہیبٹ ڈیولپ کریں گے, اور یہ تب ڈیولپ ہوگی جب آپ خود ایکٹ کریں گے, خود پریکٹس کریں گے. بچے آپ کو دیکھیں گے, وہ کاپی کریں گے, وہ سیکھ جائیں گے, اور اسی طرح سے وہ پریکٹس کریں گے, پھر دانت بچ جائیں گے, اور جو آنے والے دانت ہیں وہ بھی بچے رہیں گے, اور آپ کی مسکراہٹ بڑی اچھی ہوگی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور نئے نئے ٹیلنٹڈ نئے تو ہمارے لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم مل رہے ہوتے ہیں ان سے. کام ماشاء اللہ ان کا اتنا پرانا چل رہا ہوتا ہے, تو بڑے منجھے ہوئے آرٹسٹ ہمارے پاس یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں. اور پتہ نہیں ہمارے پلیٹ فارم پہ جب کوئی آرٹسٹ آتا ہے تو ہمیں واقعی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے, جیسے کہ باقی مہمانوں کی بھی ہوتی ہے, بٹ وہ قدر بہت بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آرٹ جو ہے نا وہ ایک بڑا بہترین فارم ہے ایکسپریس کرنے کی. تو ہمیں لگتا ہے کہ کسی کا اگر آرٹ ورک ہے تو ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے ایکسپریشن کا ایک ذریعہ بن گیا. بالکل ایسے جیسے آج آغاز میں سبین پروگرام کے آپ نے جو شعر بھی پڑھا تھا, اور آپ نے کتابوں سے عشق کی جو بات کی تھی, اور اس کتابوں سے عشق کی آخری صدی ہے یہ جو آپ نے ذکر بھی کیا, اور واقعی چونکہ اس سے متعلق ہم بات بھی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ کتابوں سے ہم دور ہو گئے یا کتابیں ہم سے دور ہو گئیں سم ہاؤ. تو اس موضوع پر بھی کچھ کام ہوا, اور جس طرح سے آج ان آرٹسٹ کا میں ذکر کروں گا جو انہوں نے کام دکھایا, بلکہ ہم اسکرین پہ آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہ ایگزیبیشن ان کی ہوئی ہے راولپنڈی میں. بھائی نائس, آپ اس کا کانسیپٹ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اس کو دکھایا گیا. اچھا وہ پتہ نہیں اس میں نا ایک نوسٹالجک سی فیلنگ آپ کو نظر آ رہی ہے, تو شاید وہ یہ ایک آپ کو میسج دے رہی ہے کہ کس طرح سے بس ایک وقت تھا کتابوں کا, اور اب جو ہے وہ کتابیں بہت دور کہیں کسی شیلف میں کسی جگہ پڑی ہیں. آج کتاب کہاں ہے یہ اس میں بتا رہے. خیر وہی بات ہے نا کہ آپ اپنے انداز سے اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, قلم کے ساتھ ہم نے کیا کیا, کتاب کے ساتھ ہم نے کیا کیا, تو یہ واقعی اس میں ایکسپریس انہوں نے کیا, بٹ ذرا ان ہز اون یونیک وے, آئی مسٹ سے دیٹ. محمد قاسم ان کا نام ہے, تعلق ان کا سیالکوٹ سے, ہی از این انٹیریئر ڈیزائنر ایز ویل, اور ساتھ مصور بھی ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے ایگزیبیشن کی ہے, کل ایگزیبیشن ختم ہوئی راولپنڈی آرٹس کاؤنسل میں, ہاؤ واز دی ایکسپیرینس, ہم ان سے پوچھیں گے بھی. قاسم صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. ویلکم ٹو اسلام آباد جی. تھینک یو. کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس ان راولپنڈی آرٹس کاؤنسل؟ ونڈرفل, بہت زبردست رہا. اسپیشلی اس ٹاپک کے اوپر اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہو رہا تھا کہ آئی تھنک سو کہ پتہ نہیں کیسا اس کو پورٹری کیا جائے گا, بٹ لوگوں کے اپریسیشن اور اسپیشلی جو ادبیات سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, رائٹر شاعر جو ہیں, انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. اور اس ٹاپک کو آئی تھنک سو کہ زیادہ بہتر طریقے سے رائٹرز ہی سمجھ سکتے ہیں جو بک لورز ہیں. تو آپ بھی بک لور یقیناً ہیں, جس کی وجہ سے آپ ڈیفینیٹلی اسی لیے میں نے اس کو چوز کیا. اچھا تو آپ کو کیا لگا تھرو آؤٹ ایک جرنی ہوتی ہے, اس میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آہستہ آہستہ کر کے اب ہماری جنریشن جو ہے وہ دور ہوتی گئی ہے. اب میں صرف آج کی جنریشن کی بات نہیں کروں گی,
اب وہ لوگ جن کو کبھی کتابوں سے پیار ہوا کرتا تھا وہ بھی کتابوں سے دور نظر آ رہے ہیں, وہ بھی کتابیں بس شیلف پہ رکھ کے بھول گئے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, اور ہر دور میں ایسا ہوا ہے. مطلب اس طرح سے نہیں ہے کہ ابھی آج کی جنریشن میں ایسا ہوا ہے, بلکہ آج تو میں یہ کہوں گا کہ اے آئی نے تو کتابوں کا صفایا کر دیا ہے. اب اسپیشلی کوئی بھی ٹاپک آپ کو چاہیے, آپ اس پہ بولیں تو آپ کو ریلیٹڈ ٹاپک آپ کو مل جاتا ہے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ اسٹڈی کرتے تھے, آپ کو ٹاپک چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جنرل نالج جو ہے انکریز ہوتا ہے. تو اے آئی نے آ کے تو میرے خیال سے یہ بھی نہیں, لیکن دیکھیں اس میں سوال بھی تو پیدا ہوتا ہے نا, میں کیوں کتاب سے عشق کروں جب سب کچھ مجھے اے آئی سے مل رہا ہے؟ تو ہاں یہ بھی بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ کیوں کتاب سے عشق کروں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت کائنات تخلیق کی ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں مختلف ٹائم کے لیے ڈفرینٹ بکس بھی اتاری ہیں. قرآن پاک ہے وہ کیوں اتارا گیا ہے؟ ہمیں وہ راہ ہدایت دے. تو کتاب جو ہے وہ ہمیشہ ڈفرینٹ ٹائپس میں, ڈفرینٹ ٹاپکس میں آپ کو جو ہے وہ ہدایت دیتی ہے, آپ کو رستہ دکھاتی ہے, آپ کی جو ویژن ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے آپ کا. تو آئی تھنک سو کہ کتاب کی بہت زیادہ ضرورت ہے, پڑھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. تو بک سے لوگ بہت زیادہ دور ہو گئے ہوئے, اس لیے ٹاپک جو یہ میں نے رکھا. ہاں, بٹ اگین دیکھیں اب جس طرح ڈیجیٹل دور ہے, اب ہر چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شارٹ اس میں آ گئی, ریلز کی فارم میں آ گئی, ایک کلک کی دوری پر آ گئی, آپ کو انفارمیشن کا ایکسیس بھی آسان ہو گیا. اسی لیے میں یہ سوال دوبارہ بھی رکھ رہا ہوں کہ وہ جو جس طرح اس جنریشن پہ اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں وہ تو بالکل ہی خیر دور ہیں. وہ اس لیے بھی وہ کہتے ہیں نہیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی ان کو. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہمیں مل رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وائی وی نیڈ اے فزیکل بک وین وی ہیو دیٹ ان PDF فارمیٹ. ہاں, لیکن وہ بات الگ ہے, جنہوں نے کتاب سے عشق کیا ہے, جنہوں نے کتاب سے کے ساتھ وقت گزارا ہے, وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں, وہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے ٹو ہیو دیٹ فزیکل پیپر بک. بالکل. اچھا, یہ ٹاپک جو تھا بک, جیسے میں نے پینٹ کیا ہے, آپ PDF میں دیتے ہیں, وہ بھی بک ہے. یس, بک کی اہمیت کبھی بھی نہیں ختم ہوگی, بک ختم نہیں ہو سکتی ہے. بٹ جو ایک وہ بڑا خوبصورت سا دور تھا جو بکس کی کلیکشن ہوا کرتی تھی, تو میں نے اپنی بکس میں کچھ رائٹرز کے ناول بھی, جیسے بانو قدسیاں ہیں, عمیر احمد صاحبہ ہیں, تو بڑے یہ خوبصورت ناول انہوں نے لکھے, راجہ گیت ہے اور امر بیل ہے, اس ٹائپ کے بہت سارے ناولس ہیں. تو ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے اس کو ریڈ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو PDF فائلس ہونے کے باوجود اگر آپ دیکھیں لوگ ڈگریز اور سلیبس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, آپ کبھی بھی ناول ریڈ نہیں کرتے. ہاں پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے, میں نے لیا ہوا ہے, میرے شیلف میں ہے بک, ہم اس کو ریڈ کریں گے, بٹ کبھی بھی نہیں ہوتا. تو وہ ایکوریٹ انفارمیشن بھی آپ کے پاس نہیں آتی نا. ریلز دیکھیں, کتاب ہے تو وہ ایک مصنف نے لکھی, ایک ریسرچ کر کے وہ مستند ہے, وہ آپ کے پاس ہے, آپ اس کو پڑھ رہے ہیں, آپ رکھ رہے ہیں, آپ آگے پاس آن کر رہے ہیں. ڈیجیٹل پہ تو کچھ بھی لکھ دیتے ہیں, یہ اس نے لکھا تھا. ایگزیکٹلی, آپ اس کو امینڈ کر دیتے ہیں اپنے لحاظ سے. سو یہ ایک امپورٹنس واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ شاید اسی لیے وہ والی انفارمیشن بھی ہم تک نہیں پہنچتی ہے. دیکھیں جو رائٹر ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ سے گزر کے اپنے ایکسپیرینس, اپنی فیلنگس وہ ایکسپریس کرتا ہے بک میں, اور جب بندہ کو بک پڑھتا ہے تو اس کو وہ سارے ایکسپیرینس فری میں مل جاتے ہیں. اگر آپ PDF ٹائپ ہم ڈیجیٹل بکس پہ جاتے ہیں تو وہ کوئی بھی بندہ, ہر ایک نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے اور وہ آپ کو فیک انفارمیشن بھی مل رہی ہوتی ہے. لیکن جب بک پبلش ہوتی ہے تو اس کے آپ ذمہ دار ہوتے ہیں کہ یہ میں نے لکھا ہے, یہ الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں, کوئی چینج نہیں کر سکتا, کوئی چینج نہیں وہ ریسرچ ہے, وہ سالڈ ہے اور وہ آپ کے آگے تک پہنچے. تو آئی تھنک یہ ایک بڑی اچھی ایک بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ جو امپورٹنس ہے نا, اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اور وہ تمام لوگ بھی, اب میں حیران ہوں کہ جن کو کبھی واقعی کتاب کی عادت تھی, کتاب سے پیار تھا, وہ لوگ بھی کس طرح سے اب اس سے دور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. رسپانس کیسا ہے ایگزیبیشن پہ؟ اپریسیشن تو بہت زیادہ ہے, اسپیشلی جیسے میں نے اسٹارٹ میں ذکر کیا کہ جو ایسے ادارے ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو کتابوں کو سمجھتے ہیں, اسپیشلی ادبیات, رائٹرز, پوئٹس, انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا, بہت زیادہ اپریسیشن. اچھا, اور کتنے اس میں آپ نے فن پارے پیش کیے تھے؟ 30 تو کتنا وقت لگا تھا 30 پہ کام کرنے میں؟ ایکچولی یہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا کرونا میں. اچھا, جب کرونا میں لاک ڈاؤن ہوا, میں نے اپنی کیبنٹ کھولی تو اس میں دیمک لگی ہوئی تھی بکس کو. تو اس ٹائم پہ مجھے فیل ہوا کہ نہیں, ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ میں بھی بک لور ہوں, میں نے بھی کچھ بکس رکھی ہیں, اچھا چلیں اس کو پڑھیں گے. تو وہ پڑھنا مجھے تب یاد آیا کرونا میں, اور جب کھولا تو سب چیزیں ختم تھیں. اور میں نے جب ان کو پینٹ کیا ہے تو میں نے ان کو دیمک نہیں دکھائی ہے, اس کے اندر آپ کو پھول پودے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ تو ایک ہوپ کا ایلیمنٹ ہے, ہوپ کا ایلیمنٹ ہے کہ بک پڑھی ہوئی بھی ہے تو وہ پھر بھی ارتقائی عمل اس کے اندر سٹارٹ ہے. وہ آپ کو کچھ نہ کچھ دے رہی ہے, آپ اس کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں, بک کچھ نہ کچھ آپ کو دے رہی ہے. کتاب کا آپ کے پاس ہونا بھی کچھ نہ کچھ آپ کو دے گی, کبھی نہ کبھی تو آپ پڑھیں گے, کچھ نہ کچھ تو آپ دیکھ لیں گے, یا وہ احساس بھی باقی ہوگا کہ آپ کے پاس ایک کتاب رکھی ہے. آئی ریممبر جب ہم چھوٹے تھے, آئی ڈونٹ نو آپ ان یور کیس یہ تھا یا نہیں, بٹ
وہ چھوٹی چھوٹی لائبریریز ہوتی تھیں, چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی تھیں. وہاں پہ صاحب نے بانو قدسیہ صاحبہ کا ذکر کیا ہے, عمیر احمدیہ اور بہت سے رائٹرز تھے. ان کی کتاب ہم جا کے لیتے تھے, 1 روپے یا 2 روپے اس کا ایک پر ڈے رینٹ ہوتا تھا. تو ہمیں ہوتا تھا کہ بس جلدی سے ختم کرنی ہے. کتاب لی شام میں کہ نیکسٹ شام کو واپس کرنے, تو پڑھی اور شام واپس کی. تو اس وقت ایک ریس میں ہم لوگ ہوتے تھے. اچھا, ایک ہیبٹ اسکول کی بھی تو ہوتی تھی نا شعیب, جو لائبریریز ہوتی تھی وہاں پر بھی آپ کو لائبریری کارڈ ایشو ہوتا تھا. اس کے بعد اس کارڈ کے اوپر آپ وہ کارڈ سبمٹ کرواتے تھے, اور اس کے بعد آپ کو ایک بک ایشو ہوتی تھی اپنی پسند کی. وہ بک آپ لیتے تھے اور اس کا ٹائم ہوتا تھا کہ 2 دن کے اندر, 3 دن کے اندر یا 1 ہفتے کے اندر آپ نے اس کو واپس کرنا ہے. سو وہ ایک آپ کے پاس ایک ٹارگٹ ہوتا تھا کہ اتنے ٹائم میں, اس ڈیوریشن میں آپ نے اس کتاب کو پڑھنا ہے اور آپ نے واپس کرنا ہے. تو ہمیں تو یہ بھی یاد ہے کہ یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ فلانی والی بک ہے تو ہم پہلے ایشو کرا لیں, اس سے پہلے کہ ہمارا دوست ایشو کرا لے. اور اس کو پڑھتے بھی تھے کیونکہ پے کرنا پڑتا تھا. کہ اب آسان تو ہو گئی, کتاب موجود تو ہے آپ کے آس پاس, لیکن آپ پڑھ نہیں رہے اس کو. پہلے تو آپ تلاش میں ہوتے تھے کہ اسپیشل لائبریریز میں جس طرح ہم کہتے تھے نا کہ اچھا وہ کتاب نئی آئی ہے تو اب ریس تھی, میں پہلے ایشو کرا لوں گی اور میں پہلے اس کتاب کو پڑھ لوں. اور یہ بڑا اچھا تھا کہ اچھا پڑھنے کے بعد پھر آپس میں ڈسکشن, تم نے بھی پڑھ لی, تم نے بھی پڑھ لی اور تم نے بھی پڑھ لی, تو ڈسکس کرنا آپس میں. اب تو آئی تھنک وہ ہیلدی ڈسکشنز بھی نہیں ہوتی ہیں. اب ایک معاملہ اور بھی ہے نا کہ ہم اگر ایک چیز کو پڑھ لیتے ہیں اور ہم نے اس میں اپنی ایک رائے قائم کر لی ہے, تو اب ہم کہتے ہیں کہ ہر بندہ اس کو اس رائے کے ساتھ دیکھے. یہ تمہارا بڑا مسئلہ ہو گیا, یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. ہم کرٹیسزم کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم اس میں ڈفرینٹ اوپینینس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ جس طرح کتاب کی بات تو میں کر رہا ہوں, لیکن ادروائز بھی ایون آپ کا جو کام ہے, آپ نے جو کیا, آپ نے اپنے ایک انداز سے کیا, اس کو پرسیو ہم 1000 طریقوں سے کر سکتے ہیں. جس طرح دیکھیں بھی آپ نے ایکسپلین کیا وہ ہوپ فل ایلیمنٹ, اور اگر ہم دیکھیں ہم اسے کسی اور انداز سے بھی دیکھ سکتے ہیں, اسے ایک پھول کو بھی کسی اور انداز سے دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے جس طرح سے عشق حقیقی ہے اور عشق مجازی ہے, میں نے بھی اس ایگزیبیشن میں جو فن پارے رکھے ہیں ان کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک میں آپ کو کیلیگرافی نظر آئے گی اور ایک میں اس طرح. اگر ہم بک پڑھتے ہیں, کیلیگرافی کا پارٹ ایسا ہے کہ ہم بک پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا چیزیں مل رہی ہیں. اس میں نے اسلامی قرآنی آیات کو جو ہے نا وہ لکھا ہے, اور سیکنڈ پارٹ میں جو ہے وہ اس طرح سے بکس کو دکھایا. اوکے, اچھا قاسم صاحب, اب ذرا آپ کے آرٹ کی بات کریں, آپ کو کب سے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تھا, کس طرح آپ نے اس پہ, بیکاز آپ کا کام ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو کچھ پکچرز ہم نے صرف دکھائی ہیں, سو اٹس بریلینٹ, بہت اچھا اور اس میں 5 سال کی محنت ہے اس ایگزیبیشن پہ. کورونا سے جس طرح میں نے سٹارٹ تب سے کیا ہوا تھا اس کو, اور ابھی یہ کیا اس کو صحیح. تو آپ نے سٹارٹ بھی کورونا سے ہی کیا ہے؟ نہیں, میں نے آئی تھنک سو کہ 15 to 20 ایئرس. ماشاءاللہ اتنا لمبا آپ کا کریئر ایک طرح سے میں کہوں گی کہ وہ ہو بھی چکا ہے تھرو آؤٹ. ماشاءاللہ بالکل زبردست. میں سکھا بھی رہا ہوں اور اس کو کر بھی رہا ہوں. دیٹس نائس. ایگزیبیشنز کس فریکوینسی سے کرتے ہیں؟ جی بالکل, ایگزیبیشن ابھی تو کیونکہ ٹاپک تھا تو اس حوالے سے, ادروائز میں نے کمرشل کام بہت زیادہ کیا ہے. اچھا, آرڈر پہ کام زیادہ, آرڈر پہ کمرشل ورک جو ہے نا بہت زیادہ. ایگزیبیشن ابھی یہ ایک ہی تھا جو آپ بتا رہے ہیں؟ ایگزیبیشن میں نے پارٹیسپیٹ کیا ڈفرینٹ ایگزیبیشنز میں, بٹ سولو ایگزیبیشن جو میرا یہ فرسٹ ون. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹیریئر ڈیزائنر بھی ہوتا ہے, اس کو بھی ٹائم دیتے ہیں؟ بالکل. انٹیریئر ڈیزائننگ کی طرف بھی بڑا انٹرسٹنگ موڈ تھا. میں نے ایک ڈیزائنر کے ساتھ کام کیا. اچھا. اس پروجیکٹ میں میرا جو ہے وہ پینٹنگ سجیسٹ کرنا تھا, بٹ ان کے کام سے میں سیٹسفائی نہیں. مجھے لگا کہ ہاں یہ پہ یہ پرابلمس ہیں, کیونکہ جو ایک آرٹسٹ ہے, ادب سے ریلیٹڈ ایک رائٹر ہے, آرٹسٹ ہے یا ایکٹر ہے, وہ ساری چیزیں کمبینیشن ان کا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا وہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. تو پھر اس کے بعد نا مجھے لگا کہ مجھے کرنا چاہیے, ایک رسک لینا چاہیے. میں نے ایک پروجیکٹ کیا اور اس کے بعد سے میرے پاس کمرشل کام بہت زیادہ ہوتا ہے. اوکے, تو یہ زیادہ انجوائے کس میں کرتے ہیں؟ دونوں میں انجوائے کرتے ہیں. کریٹیوٹی جو ہے اس میں آپ انجوائے کرتے ہیں, وہ انٹیریئر ہے یا پینٹنگس ہے, تو مجھے اچھا لگتا ہے کوئی بھی چیز کریٹ کرنا, بہت مزہ آتا ہے اس میں. اوکے, لیکن ہوتا ہے نا ہر بندے کا ایک سگنیچر سٹائل ہوتا ہے, جس میں کچھ رنگ بھی ہو سکتے ہیں, کچھ آرٹ کے ایک فارم بھی ہو سکتے ہیں. سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں اچھا اس میں یہ بڑا کنٹمپریری کام کر رہا ہے, اچھا یہ بہت ٹریڈیشنل کام کر رہا ہے, اس میں بہت مغل ٹچ ہے. یا سم ٹائمز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ٹرینڈی کام کر رہا ہے, کہ جس طرح اگر ہم دیکھیں جی ٹرکش آرٹ اگر ان ہے کہیں کسی وقت میں, تو آپ کہتے ہیں کہ بس سارے اسی پہ کام کریں. سو واٹس یور سگنیچر اسٹائل؟ سگنیچر اسٹائل تو میں نے ابھی کوئی بھی نہیں بنایا. جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا کہ مجھے اچھا لگتا ہے کریٹ کرنا, تو کمرشل کام میں نے بہت زیادہ کیا, جو ڈیمانڈ ڈیمانڈ کے اکارڈنگ کرتا ہوں. بٹ لو مجھے یہ ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے اس چیز کو پینٹ کرنا 3D ورک میں. 3D ورک میں نے بہت سارا کام کیا اور اس میں مجھے پینٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے. یس. اور آپ اسکیچز بھی ویسے لوگ اپنے بنواتے ہیں کہ آرڈر جب آتا ہوگا تو تصویر اپنی بھیج دی یا فیملی کی پکچر بھیج دی, بالکل بالکل, شادی کی پکچر بھیج دی, شادی کی پکچر بھیج دی, لوگ بڑا اچھا لوگ کریٹ کروا رہے ہیں. شادی کی پکچرز کے حوالے سے یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی نا میرے پاس
1 سال سے ایک میں نے پورٹریٹ بنایا, کپل نے مجھے بھیجا. اچھا, تو ان کو میں کال کروں کہ بھائی لے لو, کہتا اب نہیں چاہیے کیونکہ 1 سال کے بعد نیا شادی ہوئی ہے اس کی, انہوں نے بنایا ہے. تو 1 سال سے میرے پاس پڑا ہوا, کہتے ہیں یار میرا دماغ خراب ہو گیا تھا, اب مجھے وہ نہیں چاہیے. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں جذبات میں آرڈر دے دیا, پھر Exactly. 1 سال تک. یہ لیکن کہنا چاہ رہا جب ہوں. بنایا تھا شروع کا اگر کچھ تھا تو پھر لے لیتے, تب لے لیتے. ساتھ ایسی نہیں کیا ہوں گے نا بات تھی؟ بیچارے. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کیونکہ سب کو یہ ہوتا ہے, کسی کو پتہ چلتا ہے نا آپ پینٹنگ کرتے ہیں, اسکیچز بناتے ہیں, ہمارا پورٹریٹ بناتے ہیں. اوکے. تو جب شادی ہوتی ہے ایک الگ طرح کی فیلنگ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے یہ بنا دیں ہمیں. تو اس کا مطلب آپ کو آرڈر بہت آ رہے ہوتے ہیں اس طرح کے, اچھی بات ہے. اچھا, اب کیا اب بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آرٹ کی امپورٹنس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت مہنگا کام ہے آپ کا جی, ڈسکاؤنٹ ہمیں دیں, ایسے چلے ڈسکاؤنٹ دینا تو اچھی بات ہے, یہ تو بارگیننگ ہمارا ہوتی ہے. کلچر ہے, ڈسکاؤنٹ لینا ہمارا کلچر ہے, مجھے ایسے لگتا ہم ہے کہتے ہیں ہمارا فرض ہے جی, فرض ہے. تو اچھی بات ہے, واقعی کرنا بھی چاہیے. بحث کا تو کہا گیا ہے کہ ایک طرح سے بارگیننگ اچھی کر کے آپ اس کے بعد چیز کو لیں. یہ بھی نہ کہنا کہ 10,000 روپے سیدھے 250 کہہ دیں آپ. یہ تو پھر امی کو آپ بھیجیں, آپ کو پتا چلے کہ 10,000 کی چیز 250 میں لی کس طرح جاتی ہے. آپ دکان سے شرمندگی سے باہر نکلیں گے, امی لے کے آئیں گے, نہیں وہ 250 کی اگر ہے تو چلے وہ بعض اوقات 200 بھی پہنچ سکتی ہے اور 300, مطلب اس کے اراؤنڈ آپ کو وہ چیز ملے گی. اسپیشلی نا آرٹ ورک کے حوالے سے سب کا کانسیپٹ ہے کہ بہت مہنگا ہوتا ہے, بٹ اس کے پیچھے جو سٹوری ہے, کتنا ٹائم لگا اس کو, کیسے وہ کریٹ ہوا, وہ 1 پیس ہوتا ہے. تو اس کے بعد آرٹسٹ کی پروفائل کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیسا بناتا ہے, کس نے کام کیا, کیونکہ اس کی اپنی ایکسپرٹیز ہے, اپنا ایکسپیرینس ہے, اپنا اس نے ایک نام بنایا ہوا ہے. بٹ اسٹل میں کہتی ہوں کہ اگر اتنا مہنگا آپ آرٹ ورک رکھ دیں گے تو لوگ جو عام لوگ ہیں جن کو پسند بھی وہ آرٹ آ رہا ہے, وہ امپورٹنس کو بھی سمجھتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ان تک تو رسائی نہیں ہے نا, وہ تو نہیں خرید پا رہے نا اس کو. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی ٹھیک ہے, محنت ہے جس طرح باقی سارے کاموں میں محنت ہے, بٹ شاید ہم نے کچھ فیلڈز کو بنا دیا اس طرح. ابھی دیکھیں ہمارے بہت سارے سٹیز میں جو ہے نا آرٹ ڈپارٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے, پہلے نہیں تھا. تو مجھے لگتا ہے آرٹسٹ بہت سارے ہو گئے ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ورتھ کیا ہے, آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے, آپ کی پروفائل کیسی ہے. اچھا, آپ کا ابھی تک کا سب سے مہنگا آرٹ پیس جو ہے وہ کون سا بکا, کتنے کا بکا؟ یہ نہ پوچھیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ نہ پوچھیں, کہہ رہے میرے مارکیٹ خراب کر رہے ہیں آپ. اس کا یہ جواب میں بہت مہنگا بکا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مے بی دیکھنے والے ان کو پتہ نہیں کہ وہ کون سا آرٹ پیس تھا, ٹھیک ہے, تو وہ سم ٹائم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ایک پورٹریٹ اتنا مہنگا بیچا ہے. میں نے 3D آرڈر ریپلیس نہیں کر رہے ہوتے. ہاں بالکل, میں نے 3D ورک کیا ایک, اور اس کا سائز تھا 7x20, تو اس کو میں نے 8 لاکھ میں جو ہے نا وہ سیل کیا. اٹس ہیوج ایکچولی. بالکل, تو وہ سننے میں ایک پینٹنگ ہے, بٹ سائز وائز اس کی ڈیٹیلز اور ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو پھر اس میں پھر لوگوں کا انٹرسٹ بھی دیکھیں نا, جیسے وہ پھر آرڈر پلیس کر بھی رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. قاضی صاحب بہت اچھا آپ کا کام ہے ماشاءاللہ, بہت آگے جائیں اسی طرح سے, اسی طرح کی آپ اپنی کتاب کا ٹاپک اٹھایا, اور ہمارے کتنے سوشل ایشوز ہوتے ہیں اس کے تھرو, جو میں آرٹ کی بات کری تھی نا کہ ایک بہترین فارم آف ایکسپریشن, تو وہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ جیسے لوگ اس کا بہترین استعمال کریں. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. تھینک یو. ویلکم بیک جی, رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اچھا, اب پہلے کیا ہوتا تھا شعیب, پہلے کی بات کی جائے تو ہم کہتے تھے جیسے فلانے ملک میں یہ چیز بک رہی ہے, جو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا تھا, اور ہم کہتے تھے ہم جائیں گے تو ہم لے کر آئیں گے, یا کسی فلانے شہر میں یہ چیز ہے ہم جائیں گے تو ہم لے کر آئیں گے. سو اب جیسے جیسے دور بدلا, ای کامرس کو ہم نے ترقی کرتے ہوئے دیکھا, اور اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر چیز آپ کو ایک کلک پہ مل جاتی ہے, ایکسیسیبل ہو گئی ہے. چائنا سے بھی ہر چیز آ رہی ہے, یو ایس سے بھی آ رہی ہے, یہاں سے وہاں بھی جا رہی ہے. اور کیا بزنس ہمیں دکھائی دے رہا ہے. یہ ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کے لیے کتنے روزگار جو ہیں وہ اس کے مواقع بہت سارے کھل چکے ہیں, اور اب جو ہماری خواتین ہیں وہ گھر بیٹھے کتنے زبردست طریقے سے کما رہی ہیں. ایبسلیوٹلی, تو بڑا اچھا جی کہ آپ کمائیں, اور کس طرح سے کمائیں کہ مختلف ایونیوز آپ کے سامنے ہوتے ہیں, اور بس ایک اسکل آپ کے پاس اگر ہے
آپ اس میں کما رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی آپ اس میں کما رہے ہوتے ہیں. اب ای کامرس کس طرح سے بڑھ رہا ہے, کیا نئی نئی اس کی ٹیکنیکس میں کہوں گی آگے, ٹیکنالوجی کس طرح سے ایڈ ہوگی ہے, کیا نئے طریقے آگے ہیں, بیکاز جب ہم کہتے ہیں دور بدل رہا ہے تو obviously اس کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈ بھی بدل رہی ہوتی ہے. سو ڈیمانڈ کے مطابق کس طرح سے آپ اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں, اپنے بزنس کس طرح سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, کیسے آپ اس کا مثبت استعمال کر سکتے, تو آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا میاں عمران علی شاہ صاحب نے, ہی از این ایکسپرٹ ان ای کامرس, انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. گریٹ ٹو ہیو یو جی. آپ کو خود کتنا عرصہ ہو گیا ای کامرس میں؟ میرے لیے تو یہ سمجھ لیں کہ فار دا پاسٹ 5 years نیو ڈومین ہے. میرا جو اپنا بیک گراؤنڈ ہے یو کے میں, میرے 2 بزنسز ہیں اینڈ دے آر وائڈلی ڈفرینٹ. ایک ٹرانسلیشن اینڈ انٹرپریٹنگ تھا جس کو میں 2000 سے آپریٹ کر رہا ہوں, اور ایک جو تھا وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی. تو وہ چل صحیح نہیں رہے تھے جو آپ نے کہا یہ اسٹارٹ کرتا ہوں, یا آپ نے کہا کہ وقت بہت مل رہا ہے کچھ اور کرتا ہوں؟ وہ الحمدللہ گرو ہو رہے ہیں, اور میرے بیک آفسز اسلام آباد میں ہی ہیں. اور یہ ہے کہ جب ایک کام بندہ سیکھ لے اور کچھ عرصے کے لیے کر لے تو پھر آپ کہتے ہیں کچھ اور ایکٹیویٹی ڈھونڈنی پڑتی ہے. تو اس لیے آپ کو لگا کہ لگتا یہ ہے کہ ای کامرس میں پیسہ زیادہ پڑا ہے تو یہیں پہ ایکسپلور کرتے ہیں اب؟ ایز سچ یہ ایک ایسی پاکستانی اکانومی گرو کر رہی ہے, اور ٹیکنالوجیکل انوویشنز بھی ہو رہی ہے, اور چینجز بھی آ رہی ہے. تو جو کچھ مطلب ہے میں سیکھ چکا تھا, اور وہی چیزیں یہاں امپلیمنٹ کرنے کا سوچ رکھا تھا جب میں یہاں شفٹ ہوا بیک ان 2020 2019 بگننگ جسٹ بیفور کورونا. ٹھیک ہے, تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہاں کیا کیا جائے کہ ہم پاکستان کو واپس دے سکیں. جو کچھ لرن کیا تھا, ارن کیا تھا, وہی چیزیں. تو جاب کریشن تو ایک ہی مطلب ہے, ایک فوکس تھا. اب میں جب لوکل مارکیٹ کو اسٹڈی کر رہا تھا تو آئی واز دین تھنکنگ دیٹ پاکستان ہیز ٹیلنٹ, اینڈ مینلی فوکس ہمارے گریجویٹ in a large number they were coming out with computer science degrees and all that, but unfortunately ان کے پاس پلیٹفارمز کم تھے. تو وہ فری لانسنگ میں جا رہے تھے, اینڈ ان کی ڈیولپمنٹ جو تھی نا وہ ایز سچ نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ ان کو مطلب ہے ایک گائیڈ لائن ملنی چاہیے, ایک سپورٹ ملنی چاہیے, وہ چیزیں نہیں تھی. تو ایک سافٹ ویئر ہاؤس کا یہاں جو وہ سیٹ اپ تھا وہاں سے یہاں شفٹ کرایا. پھر ان ڈیولپرس کے ساتھ کام کرتے کرتے ہم نے کہا کہ نہیں, ہم پروڈکٹ بیسڈ کمپنی بنیں گے بجائے یہ کہ ہم سروس بیسڈ کمپنی بن جائیں. تو پروڈکٹ بیس پہ کچھ آئیڈیاز تھے, ان کو لرن بھی کرنا تھا, ڈیولپ بھی کرنا تھا ود ان دیٹ سیٹنگ. تو کافی چیزیں پیکیج میں تھی, صرف یہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں نے صرف کام کرنا ہے. تو ان کی جو مینٹل ہیلتھ ڈیولپمنٹ تھی اور باقی ساری چیزیں انکلوڈ کی ہوئی تھی کہ ان کو تیار کی جائے, وہ رہے یا نہ رہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جب باہر جائیں گے کسی اور آرگنائزیشن میں, so I was thinking that they would have learned a lot from me, whatever I have learned over the many years. تو کرتے کرتے اس میں ڈفرینٹ آئیڈیاز آتے رہے. تو وہ آپ کا کویسچن کہ مطلب ہے اتنے چینجز اور یہ وائڈر فیلڈ, تو جب پروڈکٹ بیس وہ چیز ہم نے فوکس سلیکٹ کی, تو کون سے ایسے پروڈکٹس ہیں جو پاکستان یا پاکستانی آرگنائزیشنس کو لوکلی چاہیے, کیونکہ ہم انکلائنڈ ہے ان لوگوں کی طرف کہ جو ہمارے جو فون ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہاں سے جو پروڈکٹس امپورٹ کرتے ہیں, ہمارا مطلب ہے ٹرسٹ جو ہے نا وہاں ہے ڈیولپڈ ہے. اسی وجہ سے پاکستان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ باہر جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس میں کمی ہے, کیونکہ ہم نے اچھی پروڈکٹس, اور یہ مطلب ہے ہمارے جو گریجویٹس ہیں ان کی مطلب ہے وہ نہیں ہے, لیکن ان کو پوری گائیڈ لائن گورنمنٹ سیکٹر سے ہم نے مطلب یا کہیں سے بھی کہ آپ نے ویلیو ایڈڈ سروسز کیسے دینی ہے, آپ نے پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے, سسٹینیبل اس کو کیسے رکھنا ہے. کیونکہ شروع میں دیکھیں جب کام ہوتا ہے نا شعیب, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ شروع میں بڑی محنت ہو رہی ہوتی ہے, کوالٹی پہ بھی بڑا کام ہو رہا ہوتا ہے, بٹ جب ایک چیز چل جاتی ہے تو وہ کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے جب لوگوں کو کوالٹی نہیں مل رہی ہے تو وہ کیوں ایبسلیوٹلی, اور یہ کوائٹ انفارچونیٹ ہے جس کو میں ایک ڈسٹینس سے دیکھ رہا تھا. مطلب ہے ہم نے پاکستان آئی ٹی بورڈ بنایا بیک ان 1990s, اس نے اتنا کام نہیں کیا
جو ہمارا لوکل ٹیلنٹ تھا, جو ینگ ٹیلنٹ تھا, جن کو مطلب ہے وہ ڈیزرو کر رہے تھے کیونکہ وہ 4 سال پڑھے تھے, 8 سال پڑھے تھے, ان کو مطلب ہے جاب یہی چاہیے تھی, بجائے یہ کہ وہ ہم پھر رونا شروع کرتے ہیں کہ برین ڈرین ہو رہا ہے. ہر جگہ ہو رہا ہے, لیکن وہ واپس ایسٹ بن کے آتے ہیں. ان کو اپنی اکانومی میں بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو انڈیا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ وہ لوگ جو باہر گئے تھے وہ واپس ان کو بلایا گیا, اور آج ان کی اکانومی اور ہماری اکانومی میں فرق بھی اسی لیے ہے کہ ان لوگوں کو سپورٹ کیا گیا. نہیں, ہم بھی اب سپورٹ کی بات کی جائے تو وہ تو یہاں بھی کیا جا ہی رہا ہوتا ہے, بٹ آئی تھنک تھوڑا سا یہ مجھے پرسنل لیول پہ یہ بھی لگتا ہے کہ شاید یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی ہمارا بن چکا ہے کہ کچھ نہیں رہا یا سپورٹ نہیں کیا جا رہا, یا ہر چیز ہم بہت زیادہ ریلائی بھی کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے کہ ہر چیز جو ہے وہ حکومت نہیں کرنی ہے, کچھ چیزیں ہمارے اپنے اس میں بھی ہوتی ہیں, بیکاز آپ جیسے لوگ بھی تو ہیں نا, آپ بھی تو ایک کامیاب بزنس رن کر رہے ہیں. اب آپ بھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے باہر ہے, لیکن آپ پاکستان کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو بہت ساری سکسیس سٹوریز ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے شو میں بہت سارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی کنٹری کو بھی دینا ہے, صرف ہمیشہ اپنے ملک سے لینا نہیں ہے اور پھر ہم پڑوسی ملک کی ادھر کی ایگزامپلز بھی پٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں پر بھی ریالٹی بڑی ڈفرینٹ ہوگی, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایبسلیوٹلی, اینڈ وداؤٹ اے ڈاؤٹ میں ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ یہاں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے, بہت کچھ ہے پاکستان میں, بہت سی اپرچونٹیز ہیں جن کو لوگوں کو ایکسپلور کرنا ہے. تو ہم جیسے لوگ یا بہت سے اور جو باہر جا کے انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی انہوں نے رکھا ہوتا ہے, وہ یہاں انویسٹمنٹ کر کے پاکستانی اکانومی میں اپنی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. میرا مطلب ہے یہی تھا کہ میرے پاس آپشن یہ تھا کہ فار ایگزامپل میرے بزنسز ہیں 9 to 5 UK آورز کر کے, مجھے تو سمجھ لیں کہ فار ایسٹ والی کنٹریز زیادہ سوٹڈ تھے, وہی جاب کریٹس کر لیتا, وہی اپنے آفیسز شفٹ کر لیتا کہ یہاں سے 9 to 5 اور وہاں پھر 9 to 5 شروع ہو جائے. لیکن کیونکہ مجھے ایکسٹینڈڈ آورز چاہیے تھے, میں نے اپنے کنٹری کو واپس دینا تھا اور یہی سوچ رکھا تھا, اور یہی چیز میں باقی لوگ جو میرے سرکلز میں لوگ تھے ان میں انکریج کرتا آ رہا ہوں کہ یہاں انویسٹمنٹ کر لیں. اچھا عمران صاحب, ویسے آپ کی سوچ جو ہے وہ مجھے ایک طریقے سے بہت اچھی بھی لگی ہے کہ کس طرح سے آپ ینگسٹرز کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور آپ نے صرف بزنس کے بارے میں نہیں سوچا. اچھا, بیکاز جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اکثر تو ہم کہتے ہیں کہ بزنس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا جی پروفٹ کس طرح کمانا ہے, جو کہ obviously بہت امپورٹنٹ ہے, بریڈ اینڈ بٹر سب نے سروائیو کرنا ہے جس کے لیے محنت کر رہے ہیں, بٹ اس کے ساتھ یہ سوچ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. میں چاہوں گی اس وقت بھی جو یہاں پر بہت سارے کامیاب لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, سو آئی ریئلی وانٹ کہ ضرور آپ یہ شیئر کریں کہ کس طرح سے یہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے کہ آپ نے پے بیک کرنا ہے اپنی کنٹری کو, اپنے ینگسٹرز کے لیے آپ نے اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہیں. دیکھیے چھوٹی چیزیں ہوتی ہے جب آپ مطلب ہے دیکھ لیتے ہیں, اگر آپ اس سے لرن کرنا چاہیں تو وہ آپ کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر لیتی ہے, گائیڈ لائن سیٹ کر لیتی ہے. مجھے یاد ہے کافی عرصہ پہلے جب UK میں ہم نے ایک اسٹریٹ افطار ارینج کیا تھا, اور مطلب ہے مسلمز نان مسلمز سارے آئے تھے, تو کچھ ٹرکش لوگوں نے بھی ارینجمنٹ کی تھی. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شیئر دا بریڈ, ٹھیک ہے, اور وہ پھر ہم نے اس کے لیے وہ ایک رکھا تھا کہ ہم اپنا جو بھی بریڈ ہے, تو بزنس مائنڈ سیٹ بھی اگر اسی طرح ہو کہ ہم نے پروفٹ پہ فوکس نہیں رکھنا, ہم نے اپنا بریڈ شیئر کرنا ہے, چاہے وہ جس طرح بھی ہم ٹرانسفر کر لیں, سکلز ہو, ایکسپیرینس ہو, ایجوکیشن ہو, ان کی ڈیولپمنٹ ہو, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو, پھر کنٹری میں جو بھی مطلب ہے اگر ہم نے جاب کریشنز کرنی ہے یا پھر ہم نے اس میں انوویشنز کرنی ہے, کیونکہ AI سے سب کچھ چینج ہو رہا ہے, اب وہ چیزیں بدل چکی ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے ایک ریٹیل سیکٹر تھا اور اس کا لینڈسکیپ ہو چکا ہے آلموسٹ, ہم کہہ سکتے ہیں ایکسپوز کی مطلب ہے کچھ کنٹریز ایسی رہ گئی ہیں جو ایکسپوز سے بوسٹ کرنا چاہتی ہے, لیکن وہ بوسٹ نہیں ملتا اسپیشلی SMEs کو. اب ای کامرس ہی ایسا ہے جو آپ کو باؤنڈری سے باہر لے کے جاتی ہے, جیسے شروع میں ہم نے کہا, اور وہ SMEs جن کے پاس مطلب فار ایگزامپل دستکاری کا کام کرتے ہیں یا کچھ شوز بناتے ہیں, مطلب ہے فار اینڈ وائڈ جہاں بھی ہو پاکستان میں, ان کی ریچ بہت توڑی ہوتی ہے اور وہ پھر پرائسز اور وہ ساری چیزیں وہ اس طرح نہیں کر سکتے. لیکن جب ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہے یا ایک مطلب ہے چاہے جو بھی ہو ای کامرس پلیٹ فارم, ان کو جانا چاہیے. ہمارے پاس مطلب ہے انٹرنیشنل برانڈز بھی یہاں آ چکے ہیں, لوگوں کو وہ انکریجمنٹ ملنی چاہیے کہ وہ وہاں جائیں گے, اور وہ کیا انہوں نے کرنا ہے, مینلی وہ کوالٹی مینٹین کرنی ہے نمبر 1, اور سروس
डिलीवरी जो एक्सपेक्टेड है, अगर वो सर्विस स्टैंडर्ड और क्वालिटी हम मेंटेन कर लें तो हमारे बहुत से लोग जो एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं वो मल्टी डायरेक्शंस में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये इकोनॉमी ग्रो कर रही है साथ साथ और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज। लेकिन इसमें आप ये देखिए ना कि ये तो फोकस है ही नहीं नौजवान का ना कि मुझे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है या मुझे अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना है या कि मुझे उसको इस लेवल पर पहुंचाना है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूं। पैसा फोकस है ना उसकी, जो इस वक्त साइकोलॉजी है वो बिल्कुल उस ड्रिवन है कि अच्छा मनी मेकिंग है सिर्फ, कि वो जिस तरह से है, वो सर्विस से आए, वो चाहे कोई प्रोडक्ट यहाँ पे इंपोर्ट करने से आए, वो चाहे यहाँ तक पहुँचाने में मार्केट में, वो इस पर तो काम ही नहीं कर रहा कि मुझे अपना प्रोडक्ट डेवलप करना है, उस पर वैल्यू एडिड करनी है, उस मुझे बाहर तक पहुँचाना है उसको, वो तो नहीं फोकस कर रहा। देखिए मतलब है जब एक ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से निकल के आता है तो वो समझ लें कि वो एक चौराहे पे खड़ा होता है। अब उस कौन सी मतलब है डायरेक्शन उसने लेनी है ये उन्होंने बताना है, जो या तो गवर्नमेंट सेक्टर में है या सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं या उन्होंने कुछ ऐसा सेटअप किया हुआ है, क्योंकि लाजमी तो नहीं है कि हर बंदा कैप्टन बने, कुछ तो प्लेयर्स भी बनते हैं। इट्स अ टीम वर्क। तो अगर मतलब लेकिन आप एक सक्सेसफुल बिजनेस के प्लेयर बन जाएं, ठीक है, तो आपकी कंट्रीब्यूशन, लेकिन ये है कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं मतलब है खुद पिछले 5 साल में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि ना सिर्फ फोकस कुछ लोगों का प्रॉफिट पे रहता है, हाँ। इसके अलावा वो ये होते हैं कि वो जो मतलब है उनके लिए वो जो मीनिंग होनी चाहिए ना कि क्या इंटरनल ग्रोथ आपके लिए मैटर कर रही है या एक्सटर्नल ग्रोथ। अगर इसमें हम ये सवाल रखें कि लास्ट क्वेश्चन है कि वो 3 ऐसी गलतियां जो कि आप पॉइंट आउट कर सकें कि जो नए ग्रेजुएट्स हैं जो कि ई कॉमर्स में या फॉर दैट मैटर इस डोमेन में काम करना चाहते हैं या आ रहे हैं, जिनको समझ नहीं आ रही या वो ना समझी में कुछ गलतियां कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, दोज 3 टॉप पॉइंट्स। मैं हमेशा यही कहता हूँ, जितने मेरे मतलब है स्टाफ में या मेरे कलीग्स या सर्कल्स में लोग हैं उनको मैं कहता हूँ लर्निंग नेवर स्टॉप्स। ये महद से लहद तक ये एक सिलसिला है, ठीक है। ये नहीं है कि आप एक ही आपका ये है कि 9 to 5 में कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ और बस यहाँ के बाद मैं जाके चाय पीऊँगा, ठीक है, वो भी कर लें। मतलब है आपका जो सोशल इंटरेक्शन है वो भी मस्ट है आपके पर्सनल और पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए, लेकिन R&D नहीं रुकना चाहिए। आप वो कर लें जो टाइम आपको मिल रहा है, बजाय ये कि आप स्क्रॉलिंग शुरू कर लें। 4 घंटे भी गुजर सकते हैं, 10 घंटे भी गुजर सकते हैं, ठीक है। और हमारी मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा होती क्या है कि हमने एक फ़ोटो या एक वीडियो पोस्ट की हुई होती है, उस पर देख रहे होते हैं कि किसने लाइक किया है, अगली मरतबा वो पोस्ट करेंगे तो हमने भी लाइक्स और कमेंट्स देने हैं। ज्यादा टाइम हमारा यही होता है और इस पे गिले शिकवे भी हो रहे हैं और अभी हमारा मतलब है वो सारा ये वो टिकटॉक की पूरी इंडस्ट्री, अब क्या करें वो भी है, ठीक है। तो R&D नहीं रुकना चाहिए, लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। दूसरा ये है कि जहां मतलब है एक यानी मैं एक थर्स्ट होनी चाहिए कि व्हाट एल्स कैन आई डू, हंगर हो, एक बिल्कुल ऐसा होना कि मतलब है ठीक है मैंने ये कर दिया, आई एम रेडी टू डू समथिंग एल्स। अपने आप से compete करें कि और बेहतर क्या कर सकता हूं मैं। ठीक है, वो जो 8 घंटे है ना उसको आप चेंज कर सकते हैं एक प्रोडक्टिव आवर्स में, ठीक है। तो फिर ना मैनेजर को आपसे शिकायत होगी और आप खुद भी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोडक्टिव वर्क। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ जाके अटेंडेंस लगानी है और 8 घंटे पूरे करने के बाद आपने आउट लगाना है। आप प्रोडक्टिव काम करना है, वो चाहे 4 घंटे करें चाहे 2 घंटे करें। एग्जैक्टली जब आप रेडी होंगे ना तो हो सकता है कुछ लोग मतलब है फॉर एग्जांपल एक रिवॉर्ड्स की और सैंक्शंस की भी मतलब है मुख्तलिफ किस्म की, लेकिन ये है कि जैसे आपने कहा कि एक यूथ को जो मतलब है वो डेवलप करके आ रही है उनको क्या करना चाहिए, तो मतलब है इनको फोकस होना चाहिए कि नई चीज़ें लाएं। अब अगर ये मतलब है हमारे सबके अराउंड दुनिया चेंज हो रही है, ठीक है, और उस चेंज के लिए हमें रेडी होना चाहिए, अपने आप को इक्विप करना है, स्किल सेट इंप्रूव करना है, R&D पे काम करना है, आगे बढ़ना है, फोकस्ड रहना है, पॉजिटिव रहना है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज नाइस हैविंग यू जी। बड़ा अच्छा काम माशाल्लाह आप कर रहे हैं विद अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस के पाकिस्तान के लिए कुछ करना है और नौजवानों को नए रास्ते दिखाना, चैनलाइज करना उनकी एनर्जी को, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद और आज का हमारा मौजू है
رشتوں میں جو دراڑ پڑ جاتی ہے, رشتے جو کمزور ہو جاتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے, رشتے جو ٹاکسک ہو جاتے ہیں جس سے آپ کی زندگی متاثر ہو جاتا ہے جس پر بھی بات کریں گے. بالخصوص اگر ہم میاں بیوی کے تعلق کی بات کریں, کائنات کا بڑا خوبصورت رشتہ بھی ہے, پہلا تعلق بھی ہے, لیکن اگین اس میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے وہ طلاق ہے, لیکن ظاہر ہے اگر تعلق ایسا خراب ہو گیا ہے جس سے آپ کی زندگی متاثر ہو رہی ہے تو پھر حق ہے آپ کو کہ آپ راستے جدا کر لیں. لیکن ہاں اس پہ یہ بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ there is always a very decent way of doing things. یہ جو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کا تعلق نہیں چلا یا تعلق نہیں بنا اور چیزیں خراب ہوئیں تو اس کے بعد وہ خاندانی رشتے ختم اور اس کے بعد بچوں کی زندگیاں تباہ اور اس کے بعد بالکل لڑائی جھگڑوں کی نوعیت اس قدر بڑھ جانا کہ سب سے زیادہ شکل میں نہ دیکھیں. شعیب ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, اور لیکن یہ بھی ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین ابیوزو میرج میں ہوتی ہیں اور ڈومیسٹک وائلنس کا شکار بھی ہوتی ہیں, ایموشنل ابیوز بھی ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, فائنینشیل ابیوز ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, ایموشنل ابیوز جس طرح سے میں نے آلریڈی بات بھی کی, اس کو کوئی کنسیڈر نہیں کر رہا ہوتا. آنیسٹلی یہ تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں نا, کیونکہ یہ تو اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں کی جاتی. سیدھا ایک جملہ ہوتا ہے خیر ہے نا, برداشت کرو, سب سیٹ ہو جائے گا, دیکھا جائے گا, یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ خاتون کے بعد جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ ناپسندیدہ عمل ضرور ہے, بٹ اگین ایک رائٹ ضرور ہوتا ہے, ایک حق جو کہ اللہ نے دیا ہوا ہے, وہ بچوں کی وجہ سے بھی اس کو نہیں لے رہی ہوتی ہیں کہ میرے بچے سفر کر جائیں گے. تو آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ شعیب کس طرح سے آپ ایک ڈیسنٹ وے میں چیزوں کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. اب ہماری سوسائٹی میں اگر بات کی جائے تو یہ ڈبیٹ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے. ہاں آج ہمارا یہ موضوع بھی ہے کہ اب کیا کوئی نئی وجوہات ہیں یا کہ وجوہات وہی ہیں, پہلے اس طریقے سے ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا تھا یا ان کو اس طرح سے بتایا نہیں جاتا. جیسے ہم نے کچھ ٹرمز لی نا, فائنینشیل ابیوز ہے, ایموشنل ابیوز ہے, یا سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اکٹھے رہ رہے ہیں, نہیں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اس میں بڑے ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی شادی نہیں چل رہی ہوتی ہے. آج اس موضوع پہ بات کریں گے. ہمیں جس شخصیتیں جوائن کے وومن امپاورمنٹ میں بہت کام کرتے ہیں, شاہینہ کوثر صاحبہ اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کر چکے ہیں, انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کے لیے. اچھا پچھلے چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ وائز بھی ہمارے پاس خبریں آتی ہیں. اچھا فیصل آباد میں نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ ظاہر وہاں سے متعلق خبریں آئی بھی ہیں, رپورٹس بھی ہوئی ہیں کہ اچھا طلاق کی شرح میں وہاں پر اضافہ یا کسی اسپیسیفک اور علاقے سے متعلق آ جائے گی. سو وٹ ڈو یو تھنک, اضافہ ہوا ہے یا رپورٹنگ بہتر ہوئی ہے؟ اچھا اس کو ایسے کر لیتے ہیں, پرسنٹیج وائز دیکھ لیتے ہیں. آبادی کے تناسب سے پاکستان میں جو طلاق کی ریشو ہے دیٹ از 1%. اوکے, اگر آپ اسے یو ایس کے اندر دیکھیں دیٹ از 45%. یو کے اندر اگر آپ اس کو دیکھیں اس اراؤنڈ 40%. یورپ میں دیکھیں پرٹیکولرلی, چلیں جرمنی کا نام لے لیتے ہیں, اسے 38%. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ شرح بڑھ رہی ہے تو آپ اس پرسنٹیج کو بھی دیکھیے کہ آبادی کے تناسب سے کتنی بڑھ رہی ہے. میں اس کو اور کلیئر کر دیتی ہوں کہ اگر 4 لاکھ لوگ ہیں تو ان 4 لاکھ لوگوں میں سے 4000 لوگ ڈیورس ہیں. تو 4000 لوگوں سے مراد یہ ہے کہ 2000 کپلز. تو آپ اگر اس تناسب کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کی رپورٹنگ بہتر انداز میں ہو رہی ہے. پچھلے وقتوں میں سوشل میڈیا نہیں تھا, پرائیویٹ ٹی وی چینلز نہیں تھے اور بہت سارے ایونیوز نہیں تھے جس پہ یہ اس کے اوپر بات ہوتی تھی, اور لوگ کھل کے ڈیورس کا لفظ استعمال کرنا یا طلاق کا ورڈ استعمال کرنا ایک بہت بڑا اسٹگما تھا, اور لوگ اس لفظ کو اپنی گفتگو میں استعمال نہیں کرتے تھے. اور اب یہ ہے کہ لوگ اس پہ بات کرنا شروع ہوئے ہیں, اور اس کی تعداد کو جیسے میں نے پرسنٹیج کے تناسب سے بتایا, یہ اس طرح ملٹی پلائی نہیں ہوئی جس طرح یہ ویسٹ کے اندر بہت زیادہ تعداد میں بڑھی ہے. اوکے, ریزن پاکستان کے کانٹیکس میں آپ کی نگاہ میں کیا ہے؟ اچھا ایک تو انٹرنیشنل کانٹیکسٹ ہے جس میں وہاں بھی ریزنز یہی ہیں, یہاں بھی یہ ریزن ہے, لیکن پرٹیکولرلی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو انڈیویجول ڈیورس کے اندر ایک پرٹیکولر ریزنز ہوتے ہیں انڈیویجولس کے. لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں تو جیسے آپ لوگوں نے بھی کہا کہ فائنینشیل جو ہے کنٹریبیوشن کے اوپر جو ہے کانفلکٹ, پاور ڈائنامکس جو ہوتے ہیں رشتے کے اندر, خاص طور پہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے رشتے کے اندر جو پاور ڈائنامکس ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن کوئی ڈیفائن نہیں ہے اور وہ بالکل ایکول بھی نہیں ہے. پھر ڈومیسٹک وائلنس آپ نے کہا, کتنی عورتیں ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو فیملی پریشرز ہیں, اس کے علاوہ جو ہے انگزائٹی اور ڈپریشن اس کی بہت بڑی وجہ ہے, جس کو ہمارے ہاں انگزائٹی اور ڈپریشن کا نام لینا یا مینٹل ہیلتھ کا نام لینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو پاگل قرار دے دیا. بالکل ایسا نہیں ہے, اس پہ بات ہونی چاہیے ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو ہماری سیکنڈری پارٹیز ہیں شادی میں, پرائمری پارٹی تو ہسبینڈ اینڈ وائف ہے, لیکن جو سیکنڈری پارٹ فیملی ہے اس کی جو انوالومنٹ ہے
اور اس کا جو پریشر ہے اور اس کی ذمہ داریاں جو دونوں کے اوپر آتی ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ رول پلے کرتی ہیں. اچھا تو کچھ بیکاز ریسرچ آپ کی بھی اس لحاظ سے یقیناً کافی بہتر بھی ہوگی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والے کپلز زیادہ ان میں ڈیورس دیکھی گئی ہے یا رشتوں میں درار دیکھی گئی ہے ایز کمپیئر ٹو جو کہ الگ کپل اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ دیکھیے اگر کوئی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے یا فیملی کے سے الگ رہ رہا ہے تو ان کے فائنینشیل ایشوز پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. ہاں جوائنٹ فیملی میں فائنینشیل اسپیکٹ سامنے ابھر کر آتا ہے. اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو ڈومیسٹک وائلنس تھوڑا ڈریس ہوتا ہے کہ فیملی کے جو بڑے ہوتے ہیں اس کو روکتے ہیں. اگر اکیلے رہ رہے ہیں تو اس ڈومیسٹک وائلنس کو کوئی وٹنس نہیں کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو کوئی شرمندہ بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو دس از اے مکس. اس کے اوپر میں نہیں سمجھتی کوئی اس طرح کی کوئی ریسرچ موجود ہے جس کے اوپر یہ کہا جائے کہ جو لوگ فیملی کے اندر رہتے ہیں وہ بالکل اس کے اندر بھی ڈفر کرتی ہیں ڈیجرس کے جو رہتے ہیں فیملی میں تو فیملی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے نہیں آپ اکٹھے رہیں, اس کو ریکنسائل کروانے میں مدد کرتے ہیں. جو لوگ علیحدہ اپوزٹ کام بھی ہوتا ہے. تو یہ دونوں ڈائنامکس جوائنٹ فیملی میں بھی موجود ہیں اور اکیلے رہنے میں بھی. اچھا انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ کووڈ میں ویسٹ کے اندر ڈیورس ریشو اتنی بڑھ گئی کہ آپ جیسے کہہ رہی ہیں نا جوائنٹ فیملی میں تو وہ اکیلے گھر میں رہ رہے تھے. اکیلے گھر میں رہنے سے جتنے اس ماڈرن لائف سٹائل کے اندر ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز رپورٹ ہوئے اور جتنی ڈیورس ریشو اوپر گئی ہے اس کی سب سے بڑی ریزن یہی تھی کہ دو لوگ ایک گھر کے اندر اکیلے رہ رہے تھے اور وہ کام وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا, بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہے تھے. اور جو ڈومیسٹک وائلنس تھا جس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا. ڈومیسٹک وائلنس آف کورس جو لوگ ڈومیسٹک وائلنس کرتے ہیں سب کرتے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں, اگر آپ ایک آکسفورڈ اور لیڈس کا پڑھا ہوا آدمی اور ایک بھٹے پہ کام کرنے والا آدمی جو کہ کبھی اسکول نہیں گیا وہ ڈومیسٹک وائلنس برابر کا کوئی لنک نہیں ہے. یہ مینٹالٹی ہے, یہ مینٹالٹی نہیں ہے, یہ پاور کو پریکٹس کرنا ہے. یہ ایک مرد کی اپنی بیوی کے اوپر برتری جو کہ وہ اپنے ذہن میں سوچتا ہے اور جو سوسائٹی اس کو بتاتی ہے, جو پیٹریارکی اس کو سمجھاتی ہے, اس پاور کو پریکٹس کرتا ہے. اور وہ خاص طور پہ اس کو تب پریکٹس کرتا ہے جب دوسرے اس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے, کیونکہ اس نے اپنا فیس بھی تو بچانا ہے. نہیں میں تو ایک پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ ماڈرن پروگریسو اور فیمنسٹ بھی ہوں تھوڑا سا, میں تو گھر میں وہ نہیں ہے. گھر میں ڈومیسٹک وائلنس آپ ہر دوسری عورت سے بات کریں, پڑھی لکھی عورت سے بات کریں, امپاورڈ عورت سے بات کریں جو کہ بات کرتی ہیں ان کے اوپر. ایسے مرد جو ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں انہوں نے اپنے گھروں میں اپنی بیویوں پہ ڈومیسٹک وائلنس کیا ہوا ہے. یہ پریکٹس ہوتی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میں کر تو لوں لیکن اس پہ آپ بات مت کریں. کچھ کیسز ہیں ہمارے سامنے بھی جو کہ ہم ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں, شو پہ بھی بلا رہے ہوتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت امپاورڈ خواتین ہوتی ہیں اور وہ سمجھدار بھی ہوتی ہیں لیکن وہ انفارچونیٹلی اس کا شکار بھی ہوتی ہیں. اور واقعی ہم نے دیکھا, اور واقعی بہت سارے ایسے مرد جو کہ پڑھے لکھے بھی ہیں, آپ ان کو دیکھ کر وہ سوسائٹی میں اگر آپ کسی دوسرے سے اگر بات کریں گے نا کہ یہ بندہ ابیوزر ہے تو سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا ایک بہت اپنا ایک امیج بنایا ہوا ہے, ایک اچھی ریپوٹیشن بنائی ہوئی ہے. تو واقعی وہاں پر عورت کے لیے پروف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ نہیں میں جو کہہ رہی ہوں میں ٹھیک بات کر رہی ہوں. اچھا ویسے میں جب ہم غلطیوں کی بات کرتے ہیں نا تو یقیناً یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے ڈومیسٹک وائلنس, اینڈ یہ ایکسٹریم ہے جو کہ انفارچونیٹلی کافی نارملائز کر دیا گیا ہماری سوسائٹی میں. نہ صرف ہم پاکستان کے پرسپیکٹو سے بات کریں بٹ اوور آل انٹرنیشنل کانٹیکس میں بھی اگر دیکھا جائے تو اس کو ہم نے نارملائز کر دیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسپیکٹ ہوتے ہیں. کیا ابھی جو کہا جا رہا ہوتا ہے, جو اب ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے, میں آپ کے سامنے ضرور اس بات کو رکھوں, کہتے جی برداشت ختم ہو گیا ایک دوسرے کی, کہ بات برداشت نہیں کرنی ہے, نہ عورت نے مرد کی کرنی ہے نہ مرد نے عورت کی کرنی ہے. سو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی کہ درار پڑنا شروع ہو گئی ہے رشتے. اچھا اگر آپ برداشت سے مراد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عورتیں جو مار کھاتی ہیں تھپڑ سے لے کے فزیکل جس میں بروزز پڑتے ہیں عورتوں کو, اور عورتیں یہ برداشت کرتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈس ڈس آنیسٹ ہیں اور وہ بہت سارے اور ریلیشن شپ رکھ رہے ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں اب اس کو برداشت کریں یا مرد بھی اس کو برداشت کریں, تو اس طرح کی برداشت آپ کو نہیں کرنی چاہیے ہے. میں کہتی ہوں کہ یہ ہے ایک ریڈ لائن جس کے اوپر آپ کھڑے ہو جائیں کہ دیٹس اٹ. اور اگر ہاں چھوٹی باتیں ہیں جس کے اوپر کمپرومائزز ہیں, فیملی کو سپورٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے, فائنینشیل کنٹریبیوشنس کی بات ہو رہی ہے, یا کمیونیکیشن کے انداز کی بات ہو رہی ہے, کوئی مس کمیونیکیشن گیپ ہے, اس کے اوپر آپ برداشت کریں, اس کے اوپر آپ کام کریں. لیکن ایسے ریڈ فلیگز ہیں ریلیشن شپس کے اوپر اندر جس پہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ عورتوں اور مردوں کو دونوں کو ہی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اچھا ایک اسپیکٹ ہم مس کر رہے ہیں جو کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ ہم
हम डिस्कशन में लेके आए, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, क्या हुआ है, मर्दों पे फाइनेंशियल बर्डन आ गया और वो उसको एक इज़्ज़त भी समझते हैं, वो उसको इंजॉय भी कर रहे हैं और वो ये समझते हैं दैट्स वेरी गुड कि हम कंट्रीब्यूट करें। लेकिन औरतों की फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन क्योंकि शादियों में नहीं है, जिनकी है, जो औरतें काम कर रही हैं, इवन उनकी भी उस तरह रिस्पेक्ट नहीं है। एक तो औरतों की फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन शादी में होनी चाहिए और जो वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कर रही हैं उसकी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। अगर वो कोई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन मींस कि अगर बाहर से पैसा कमा के ला के घर में नहीं लगा रही हैं, तो वो जो घर में एक तरह की लेबर करती हैं सारा दिन, उसकी भी रिकग्निशन होनी चाहिए। ये जो रिकग्निशन नहीं है दोनों तरफ और एप्रिसिएशन नहीं है दोनों तरफ, ये एक बहुत बड़ा सीरियस मसला है। और एक अनरियलिस्टिक किस्म की जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ऐसी आर्टिफिशियल और लिटरेचर के थ्रू जो अनरियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ के लोग लगा लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो लाइक अ काइंड ऑफ अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड दैट इज़ ऑल्सो अ ह्यूज कॉज। इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है कि शादी को जितना बड़ा बोझ हमने बनाया है कि शादी है, इसको निभाइए और दिस इज़ लाइफ एंड दैट्स इट। हमें शादी को एक पार्ट ऑफ लाइफ के तौर पे देखना चाहिए। दिस इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी पढ़ाई, आपका करियर, एज ए पर्सन, एज ए अदर रिलेशनशिप्स, एज ए ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड, एज ए पाकिस्तानी, आपके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपके बहुत सारे रोल्स हैं। लेकिन क्या हुआ है, शादी अच्छी चल रही है, दिस विमेन इज सक्सेसफुल, दिस मैन इज सक्सेसफुल। शादी अच्छी नहीं चल रही है तो हो शी इज बेचारी काइंड ऑफ, हो दिस पर्सन इज बेचारा काइंड ऑफ। अच्छी नहीं चले तो उसे फेलियर के उस पे ले जाते हैं। एग्जैक्टली इस डायलॉग को बदलने की जरूरत है। जो चीजें हो रही हैं, जस्ट वन चैप्टर, उसमें चीजें अप एंड डाउन हो गए, इट्स फाइन। एग्जैक्टली दैट्स वन चैप्टर। और कोई भी इंसान है, अगर उसकी जिंदगी में कोई एक इंसिडेंट हो गया, मिसाल के तौर पे डिवोर्स हो गई है, वो आपकी बदनसीबी और खुशकिस्मती नहीं है। आप देखिए फ़ौरन से अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है, आपको गाड़ी ख़रीद लेते हैं, आप घर ख़रीद लेते हैं, आपकी अच्छी जॉब हो जाती है, तो सब आपको फ़ौरन आके कहेंगे आप कितने खुशनसीब हैं। तो इंसानों की खुशनसीबी, बदनसीबी और खुश और नाखुश होने की वजूहात ज़िंदगी में होने वाले एक दो वाक़यात नहीं होते हैं। बिल्कुल वैसे ही अच्छी जॉब मिलना सारी की सारी खुशी नहीं है और डिवोर्स हो जाना सारी की सारा गम नहीं है। सो दीज आर जस्ट पार्ट्स ऑफ योर लाइफ और ये सब पार्ट्स मिलकर आपकी लाइफ बनाते हैं। और वन इंसिडेंट के ऊपर आपकी ज़िंदगी रुक नहीं जाती। और जिस तरह बर्डन किया जाता है डिवोर्स लोगों को, ख़ास तौर पे औरतों को, चले मर्दों को भी किया जाता है लेकिन एज़ कम्पेयर टू औरतों के कम किया जाता है। एक दो डिवोर्स के बाद भी लोग शादियाँ कर रहे हैं और उनको सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उसको नॉर्मलाइज कर लिया गया है। लेकिन औरतों के साथ जो स्टिग्मा जोड़ दिया गया है कि अगर कोई आपको सुनाई देता है कि ये खातून डिवोर्स है तो सबसे पहले दिमाग में आता है इसका किरदार अच्छा नहीं होगा। और डिवोर्स की सबसे बड़ी रीज़न को प्रोपोगेट भी यही किया जाता है। जैसे आपने शुरू में कहा कि एक बहुत डिसेंट और एक मैच्योर तरीके से इसको डिसॉल्व कर दें अगर बात नहीं बन रही है। लेकिन ये फ़र्ज समझा जाता है कि किस तरह औरतों को डिफेम करना है, कैसे उनके करैक्टर के ऊपर बात करनी है, किस तरह आपने ये कहना है कि ये मेरे पैसे खा गई हैं, ये पैसे ले गई हैं, इन्होंने ये क्राइम्स किए हैं करके और इसके लिए पूरी प्रोपोगेंडा टीम बन जाती है और पूरा खानदान साथ मिल जाता है और ये सब लोग कर रहे होते हैं। सब लोग कर रहे होते और हैं। मैं ये समझती हूँ कि डिवोर्स की बहुत सारी मल्टीपल रीजंस हैं और उसको उन रीजंस को इंडिविजुअल से अलग करके और जनरलाइज तरीके से अलग से देखते हुए उसको डिसेंट तरीके से डिसॉल्व करना, रिजॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बाद भी दोनों लोगों की एक नॉर्मल लाइफ को समझने की जरूरत है। अगर बच्चे हैं फिर तो ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी कि आप पे जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि आपके बच्चों का वालिद या वालिदा हैं, तो फिर आप पे ये अदरवाइज भी अगर रिश्ता खत्म हो गया तो आप पे फ़र्ज़ है कि आप पर्दा रखें। कोई किसी के साथ भी इशू है, पर्दा रखें और अब बच्चों के पेरेंट्स दोबारा आप रहेंगे ना तो उनके साथ आगे बढ़ना है आपको। एक चीज़ और भी इस पर प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, क्या ये भी एक वजह है कि आप माने या ना माने, मैं मर्दों के पर्सपेक्टिव से सवाल कर रहा हूँ, खातून को एम्पावर्ड, फाइनेंशियली एम्पावर्ड नहीं देख सकता मर्द जनरली? अच्छा, ये है बड़ी इंटरेस्टिंग बात। अगर औरत एम्पावर्ड होगी वो क्या करेगी? वो पैसा घर में लेके आएगी। आपके ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है, जो आपके डिप्रेशन और एंग्जाइटी की रीजंस बन रहा है, वो कम हो जाएगा। लेकिन आप क्या करें, मैं बार बार लफ्ज़ पावर का इस्तेमाल करती हूँ, वो अपनी पावर को शेयर नहीं करना चाह रहा है। और मैं ये समझती हूँ कि सारे मर्दों को ये बात समझनी चाहिए कि उसको शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया है। वो बोझ आपके ऊपर आपने खुद डाला है, सोसाइटी ने डाला है और सदियों से डाला हुआ है। आप उसको करें इंजॉय अपनी तरफ से। आप इंजॉय नहीं कर रहे, दैट इज बर्डन। उसको शेयर कीजिए, औरतों को कंट्रीब्यूट करने दीजिए और उनको अपनी फैसला साजी में शामिल कीजिए। मसला ये है अगर औरतें फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करेंगी तो उनका
फैसला साजी में हाथ आ जाएगा तो अच्छी बात है ना। दिस इज ऑल फाइन, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, एक्सेप्ट करिए। लेकिन इसमें मसला और भी है ना, अच्छा मर्द अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि नहीं नहीं खातून को एम्पावर्ड होना चाहिए, फाइनेंशियली एम्पावर्ड होना चाहिए, शी शुड कंट्रीब्यूट नो मैटर आप कितने फाइनेंशियली स्टेबल हैं, बट स्टिल आपको लगता है कि नहीं शी शुड आल्सो वर्क, उसमें कमेंट साथ से सुनने को मिलता है और दूर से भी नहीं अपनों से सुनने को मिलता है, क्या तुम खर्चे पूरे नहीं कर सकते इसके जो ये काम कर रही है? बीवी की कमाई घर में आ रही है, बीवी की कमाई खा रहे हो। अच्छा, हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला ये मिथ्स हैं, ये मुगालते हैं जो बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं और हम इनको रिपीट करते हैं बगैर सोचे और समझे। अब आपको मैं एक मिसाल देती हूँ, हर रोज़ अपने कॉलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक आम कॉन्वर्सेशन के दरमियान अगर चाय के बाद आप थोड़ा सा खाना खाने उनके साथ बैठ जाएं तो सबसे पहली बात वो क्या करते हैं, 4 शादियां तो हमारा राइट है। इस बात को वो मजाक के तौर पे लेते हैं। सीरियसली ये एक बहुत 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 सीरियस बात है। एक लॉयल्टी एक रिलेशनशिप में दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह जैसे आपने बात की कि आप ऐसे बीवी की कमाई खाएंगे, आप कर नहीं सकते, इसको भी मजाक बना लिया। ये बड़ी बड़ी बहुत सीरियस बात है। इस वक्त जिस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान को हैं, जिस तरह के इकोनॉमी के पाकिस्तान के हालात हैं, सबको कंट्रीब्यूट करना है, बहुत ज़रूरी है ये। और वैसे भी अब एक खातून अगर घर से बाहर निकल के वो काम कर रही है तो वो एक एक्सपोजर लेके आ रही है। सिर्फ फाइनेंस की यहाँ पे बात नहीं, उनके फाइनेंसेस मैनेज हो रहे हैं, वो एक एक्सपोजर लेके आ रही है, उसकी लर्निंग्स हैं और वही अपने बच्चों को आगे वो सिखाएगी, एक पूरे खानदान को लेकर चलेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए आप 48 अराउंड 48 हमारे पास एग्जैक्ट डिजिट नहीं है कितने % औरतें हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर उस आबादी को आपने बिठा दिया और आपने ये कहा है कि आप जस्ट पैसे मत कमाएं, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आप इकोनॉमिस्ट को बिठाइए, वो आपको बताएगा कि आपकी आबादी के कितने % हिस्से को काम करना चाहिए है। और जब ये बात फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा प्रेशर और बर्डन शादियों में फाइनेंशियल ही है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप हर वक्त मर्दों को ये कंप्लेन करते हुए सुनेंगे कि बहुत बर्डन है, खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तो आप उसको कंट्रीब्यूट करने दीजिए। और कंट्रीब्यूशन के बाद जब वो उस पोजीशन पे आती हैं फैसला साजी पे या कंट्रीब्यूट करती हैं तो उसको खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए। इसमें कोई शेम नहीं है, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं इसको क्लियर कर दूं अपने मर्द दोस्तों से और भाइयों से, और मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि औरत की कमाई जब घर में आती है और आपकी जो कमाई घर में आती है, इससे आपके हालात बेहतर होंगे, इसमें आपके लिए कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। आप इस पे फख्र कीजिए कि आपके लाइफ पार्टनर दोनों मिलकर अपनी लाइफ के अंदर कंट्रीब्यूट करें। और पैसा ही सबसे बड़ा मसला है आपका, और उनको वो काम करने दीजिए, और यकीनन जो है वो दीजिए। जो हलाल की कमाई है, हलाल की कमाई, ये नहीं कहा गया कहीं पे मर्द की हलाल की कमाई है, औरत की हलाल की कमाई, उसमें बरकत ही है, वो हलाल की कमाई है। और ऐसे में वो जो ऐसे में जो हमारे सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पे आते हैं, पॉडकास्ट में बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि जो औरत की कमाई में बरकत नहीं है, ब्लॉक कर दें उनको, ब्लॉक करें। ऐसा थैंक यू वेरी मच। आपने ये कहा, ये मैं कहना चाहती थी, अच्छा कि आपने ये बात कही। देखिए मैं आपको इसको क्लियर कर लेते हैं प्लीज। 10 रुपए है हमारे पास, चलो 10 रुपए ज़्यादा कम हो गए, 1000 रुपया। एग्जैक्टली 1000 रुपया पे आप ग्रोसरी वही आइटम्स करेंगे, आपके कंज्यूमर आपकी बास्केट में वही चीज़ें आएंगी जो 1000 रुपये में आती हैं। जब आप उस कैशियर को वो 1000 रुपया देंगे, सच मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, सच्ची बात बता रही हूँ, मान लें ये बात, वो कैशियर वो चीज़ें पूछेंगे नहीं कि ये कमाई औरत की या मर्द की। ये एक बहुत बड़ा मुगालता है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ये लोगों को इस अपनी गुफ्तगू में डिस्काउंट नहीं मिलेगा अगर आप बताएंगे कि कमाई मर्द की है तो नहीं डिस्काउंट। 1000 का जो पैसे हैं वो उड़कर आके मुंह पे नहीं आपके लग जाएंगे और कहेंगे ओहो ये तो औरत की कमाई है, तो मैं चीनी जो है 1 किलो दूंगा और किलो नहीं दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मुगालता है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हमारे पढ़े लिखे तबके को, हमारे सेलिब्रिटीज़ को, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को अपनी गुफ्तगू के अंदर जब वो अल्फाज इस्तेमाल करें तो वो बहुत बहुत एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके फॉलोअर्स हैं, लोग आपकी बातें सुनते हैं, वो आपकी बातों को फॉलो करते हैं। और अगर कभी ऐसे होता है कि फ्लो में अगर आपके मुँह से कोई गलत बात निकल गई है, आप उस प्रोसेस में थे, कहीं स्टक थे, आप कहीं से सुन के आ गए थे वो मिथ या मगालता, वापस आइए, आप सॉरी कर लीजिए। सॉरी करना एक बड़ी खूबसूरत बात है। सॉरी कर लें। दूसरा वैसे जो इस सवाल कर रहे होते हैं, जिनके सामने बात हो रही होती है, आपके पास भी एडिटिंग के ऑप्शन होते हैं। लाइव नहीं होता, हमारा शो लाइव है, आपका शो लाइव नहीं होता। आप एडिट कर दें। अच्छा चलिए, आपने भी नहीं किया ना, आपने भी एक बेवकूफ़ी कर दी, तो लोग क्यों शेयर कर रहे हैं? तो डोंट शेयर दैट, आप ब्लॉक करें ऐसे कंटेंट को। एनीवेज बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी, इट वाज वंडरफुल डिस्कसिंग विद यू। और हमें आपसे लेनी है इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे अपने नए मौज़ूआत के साथ में। बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।